बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अनवार रमज़ान की खुसूसी इफ्तार ट्रांसमिशन में KTN न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से बरादरान इस्लाम आपकी मेज़बान रसैफ़ी आपको खुशामदीद कहती हूँ। नाज़रीन, रब ताला के करम से, उसके एहसान से, मालिक के, आज हम 26वें रोज़े में दाखिल हो गए हैं और अब ये माह मुबारक हमारे से रुखसत ले रहा है। अब से 3 से 4 रोज़ बाद हम अगले महीने में दाखिल हो जाएंगे। शवाल का चाँद नज़र आ जाएगा और फिर ईद उल फितर में हम दाखिल होंगे। और ख़ास तौर पे ये जो रमज़ान है, ये जो मुबारक महीना है, जिसको महीनों का बादशाह कहा गया है, तमाम महीनों में अफजल कहा गया है, इसकी जो बरकतें, रहमतें और नेमतें हैं वो हमसे रुखसत होंगी। दिल बोझल भी है और अब बहुत ज़्यादा परेशान भी इस बात पे कि पूरे 11 महीने बाद इंतज़ार के ये माह सियाम आता है और हमारे लिए बेशबहा नेमतें और बरकतें लेकर आता है। नाजरीन, आज हम बात करेंगे क्योंकि आज जुम्मतुल विदा भी है और आखिरी जुम्मा रमज़ानुल मुबारक का, और जहाँ महीनों का बादशाह है रमज़ान, वहीं दिनों का बादशाह है जुम्मा। और आज का मुबारक दिन, और आज के मुबारक दिन पे पूरी दुनिया में आज जो है आपको मालूम है कि यौमुल कुद्स भी बनाया जा रहा है, क्योंकि यौमुल कुद्स के हवाले से भी पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त जो है वो तैयारियां चल रही हैं। तो ये माह रमज़ान जो है कुछ दिनों का मेहमान रह गया है, जुम्मतुल विदा है, बरकतों वाला दिन है। और जो यौमुल कुद्स की जो मैंने बात की वो भी आज मनाया जा रहा है। तो अब अलविदा कहेंगे आज इस रमज़ान को, और वो कहते ना कि जब गुज़र जाएंगे माह 11 तेरी आमद का फिर शोर होगा, क्या मेरी ज़िंदगी का भरोसा, अलविदा अलविदा माह रमज़ान अलविदा। तो आज का दिन बहुत ही खूबसूरत दिन, और ये अशरा अच्छा खासा अहमियत का हामिल है, जहन्नुम की आग से निजात का अशरा है। इस पर भी बात करेंगे, लेकिन ट्रांसमिशन का आगाज़ रब ताला के बाबरकत कलाम से, उसके नाम से कि जिसका जिक्र दिलों को मुनव्वर करता है, रोशन करता है, उसी से हमारी ज़िंदगी में बरकतें, नेमतें और रहमतें हैं। तो उसके लिए मेरे साथ कारी साहब यहाँ पर मौजूद हैं, हसीब अहमद सोहरवर्दी। उनकी तरफ जाऊँगी। अस्सलाम वालेकुम कारी साहब, क्या हाल है, कैसे हैं आप? आज कौन सी सूरत है जिसकी तिलावत कुरान पाक समाअत करेंगे जी? चलिए, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुब्हाना रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून। सुब्हाना रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून। सुब्हाना रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून। वस्सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हाना रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून। वस्सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सुभान अल्लाह, जज़ाक अल्लाह। और बहुत ही
खूबसूरत अंदाज में किरत पेश करने की सआदत हासिल करे थे हसीब अहमद सोहरवर्दी। और नाज़रीन आगे बढ़ेंगे, और जैसे कि आज मैंने बताया कि आज हम जुम्मतुल विदा में अब दाखिल हो चुके हैं, और आज महीनों में सरदार यानी माह यानी कि रमज़ान मुबारक दिनों के सरदार यानी दिन जुम्मे का दिन है। मुसलमानों के लिए हर दरवाज़ा खुला है, वो जिस तरफ से चाहें खुदा अपने खुदा से मांगे वो देने वाला है, अगर वो लेता है तो हमारी भलाई के लिए। जिस कदर ये माह अहमियत का हामिल है, इस कदर ये अशरा अहमियत का हामिल है, और इसी तरह ही ये दिन भी सबसे नुमाया है। आज इस माह मुनव्वर के आखिरी जुम्मे जो हमें इस माह मुक़द्दस से जुदा कर है, जिसने हमें हर घड़ी अल्लाह की अता करदा बेशुमार रहमतों नेमतों से हर लम्हा नवाजा है। ये माह मुक़द्दस हमसे रुखसत होने को है। रमज़ान के इस जुम्मे का सवाब भी बहुत ज़्यादा है। यही वजह है कि पूरा आलम इस्लाम के मुसलमान जुम्मतुल विदा को बड़े ज़ौक़ इबादत में पूरे एहतमाम के साथ अदा करते हैं। साथ साथ उनका दिल भी बोझल और गमगीन भी हो जाता है कि ना जाने अगले साल के मुक़द्दर इस महीने में ये मुबारक लम्हात आएंगे या नहीं, और ये हमें नसीब होंगे या नहीं। और आज जुम्मतुल विदा यौम सईद को पूरी दुनिया के मुसलमान क़िबला अव्वल मस्जिद अक़सा की आज़ादी के लिए यौमुल क़ुद्स के तौर पर भी मनाते हैं, और तजदीद अहद करते हैं कि वो क़िबला अव्वल बैतुल मक़दस यानी मस्जिद अक़सा की आज़ादी के लिए हर मुमकिन जद्दोजहद करेंगे। बैतुल मक़दस इस अजीम इमारत का नाम है जो ना सिर्फ मुसलमानों बल्कि तमाम आसमानी मज़ाहिब के लिए भी मुक़द्दस और मोहतरम मकाम है। यानी कि मस्जिद अक़सा का जिक्र कुरान करीम के 15वें पारे में आया है। कल हमने इस बारे में बात भी की थी, बड़ी तफसीलन बात की थी। और इसी सरजमीन में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत भी हुई, बहुत से अंबिया कराम यहाँ तशरीफ़ लाए। इसी वजह से उसे अंबिया साल के सबसे अजीम दिन हम सब मिलकर क़िबला अव्वल की आज़ादी के लिए खुसूसी दुआएं करनी चाहिए हमें। आज जुम्मे की सरजमीन भी कहा जाता है उसको, और अल मुबारक की अज़मत और रिफ़त मोहताज बयान नहीं, जो कुदरत व मंजिलत से उसे अता हुई, किसी और दिन को वो नसीब नहीं हुई। इसी तरह से जुम्मे की अगर बात करूँ तो हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि अल्लाह के प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे बेहतर दिन जिस पर वो सूरज तुलू हो जुम्मे का दिन है। इसमें हज़रत आदम की विलादत हुई, इसी दिन हज़रत आदम जन्नत से निकाले गए, और यही वो दिन है जिसमें क़यामत कायम होगी। तो आप सोचिए कि कितना मुबारक दिन है आज का, और कितनी अहमियत का हामिल है आज का दिन। और आज के दिन सबसे ज़्यादा जो बात की जाती है वो ये इसी हवाले से की जाती है कि अब जो रमज़ान गुज़र रहा है तो अगले साल क्या होगा। ट्रांसमिशन के स्पॉन्सर्स की भी बात कर लेते हैं जी। इस ट्रांसमिशन के स्पॉन्सर्स में कौन कौन शामिल है। इस ट्रांसमिशन को के स्पॉन्सर्स में शामिल है पेप्सी, ट्रांसमिशन को स्पॉन्सर कर रहा है शौकत खानम। ट्रांसमिशन के स्पॉन्सर्स में शामिल हैं पटेल हॉस्पिटल, रू अफ़ज़ा, नेल्सन पेंट्स, अल खिदमत, GFS बिल्डर्स, बॉम्बे लाइट हाउस, रूमी बिल्डर्स, मिलन एंग्रो, पाकोला मिल्क, अंदाज कनोला, एक्टिव लाइफस्टाइल, हाउस ऑफ फैशन बाय आमिर अली हमारी इस ट्रांसमिशन के स्पॉन्सर्स में शामिल हैं। साथ ही साथ नाजरीन आज के आउटफिट की भी बात करेंगे, तो आज का आउटफिट हमें स्पॉन्सर किया है वाना ने, तो थैंक यू सो वेरी मच वाना। इसके अलावा जी नाजरीन ख़ास तौर पे जो आज हमारे पास बात होगी, हमने जो मौजू रखा है उसके ऊपर भी मैं जाऊंगी। आज का मौजू इंतहाई असरे हाजिर का मौजू है। अच्छा, होता तो ये था कि 1450 साल पहले भी इसके ऊपर बहुत सारी बातें चीज़ें हुई, लेकिन जब कुरान करीम अल्लाह ताला ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए दुनिया में भेजा, और उसमें बहुत सारी चीज़ें बता दी गईं। अब अनफॉर्चुनेटली हर पहलू के मामले में उसमें तो सारी चीज़ें हमें बताई गई हैं, और अल्लाह ताला हमें कहता है, इंसान को एक बार बार कहा जाता है कि अगर आपने रहनुमाई लेनी है किसी भी किस्म की, तो आप कुरान शरीफ उठाइए और उससे रहनुमाई लीजिए अपनी ज़िंदगी में कामों को आसान करने के लिए। लेकिन हमारे असर हाजिर की अगेन बात कर लेते हैं। कल भी मैं एक क्लिप देख रही थी एक टीवी चैनल का, निजी टीवी चैनल का, जिसमें उलमाए कराम ये कह रहे थे कि जी मौलवियों के लिए आप लोग क्या करते हैं, और कितना उनको जो है वो आप फैसिलिटेट करते हैं कि मौलवी अपनी ज़िम्मेदारी भरपूर तरीके से निभाएं। तो सवाल ये है कि मौलवी अपनी ज़िम्मेदारी जो भरपूर तरीके से निभाएंगे, तो क्या वो पैसों के अवज़ ही निभाएंगे? ये काम ऐसा है, दीन इस्लाम की तरवीज, दीन इस्लाम की सही बात किसी को बताना या उसके ऊपर सही बात करना, उसके ऊपर पूरी मालूमात होना और उसके बाद उस पर बात करना, ये आपका फ़र्ज़ भी है बीइंग अ मुस्लिम। ये इस तरह से नहीं है कि जी अगर आपको फैसिलिटेशंस नहीं मिल रही तो आप ये कहेंगे कि फिर हम शर फैलाएंगे, तो फिर आप शर फैलाने वालों की सफ़ में खड़े होंगे रोज़े मैशर, आप मुसलमानों की सफ़ में नहीं खड़े होंगे। और ये बात हमेशा से कायम होना चाहिए कि शर में और खैर में फ़र्क है, और बहुत वाज़े फ़र्क है, बहुत वाज़े लकीर है। जो लोग शर फैलाते हैं दुनिया में, वो आखिरत में जाके जहन्नुम का आग और जहन्नुम
میں ہی اپنی جگہ پائیں گے. اور جو لوگ خیر پہنچاتے ہیں تو خیر پہنچانے کے لیے آپ کو بہترین طریقے سے چیزوں کو بیان کرنا ہے, سچے طریقے سے بیان کرنا ہے اسی حالت میں جیسے ہیں. لیکن ہمارے پاس بہت ساری انٹرپریٹیشنز نکلتی ہیں. جس معاملے پہ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ بات ہے طلاق کا معاملہ. بہت ہی سینسٹیو اور بہت ہی امپورٹنٹ معاملہ ہے. قرآن کریم میں 2 جگہ طلاق کے حوالے سے بہت ہی کلیئر کیٹیگوریکلی چیزیں بتائی گئی ہیں. ایک سورہ طلاق میں ہمیں ملتی ہے, دوسرا سیاقول کے سپارے میں یعنی کہ دوسرے سپارے میں سورہ بقرہ کے اندر بہت تفصیلاً بتایا گیا ہے کہ طلاقوں کی اقسام کیا ہیں. اچھا, یہ وہ کام ہے اللہ کے نزدیک جو حلال کاموں میں, مطلب حلال ان دا سینس کہ ٹھیک ہے طلاق ہو رہی ہے, جائز ہے کہ جی طلاق ہو سکتی ہے, لیکن سب سے مطلب اگر ہو جائے تو جسے مطلب حلال کام ہی کہیں گے ایک طریقے سے, لیکن اس میں سب سے ناپسندیدہ کیٹیگری میں اس کام کو ڈالا گیا ہے کہ سب سے بری چیز اگر اللہ تعالیٰ کے قریب جو اگر وہ اللہ تعالیٰ ناپسندیدہ کسی عمل کو کرتا ہے سارے اعمال میں آپ کے, تو وہ طلاق کا عنصر ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو شر پھیلاتا ہے شیطان 2 میاں بیوی کے درمیان, بار بار اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے بات کیا ہے کہ جی اس سے بچو, یعنی کہ شیطان کی شیطانیت سے بچو اور ان ساری چیزوں سے بچو. تو آج اس موضوع پہ ہم بات کریں گے کیونکہ انتہائی عصر حاضر کا میں نے جیسے کہ آغاز میں بھی کہا کہ موضوع ہے اور بہت ضروری موضوع ہے. اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ طلاق کی جو ریشو ہے وہ تیزی سے بڑھتا جا رہا ہے. جہاں تیزی سے بڑھتا جا رہا ہے وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ اچھے رشتے, اچھی شادیاں, اچھی چیزیں بھی ہو رہی ہیں, لیکن جو طلاق کا معاملہ ہے وہاں پہ بھی انفارچونیٹلی چیزیں خراب ہوتی جا رہی ہیں, جس کے اوپر آج ہم بات کریں گے. آج تمام علماء کرام یہاں پہ ہوں گے, ہر مسلک سے موجود ہوں گے اور ان سے بیٹھ کے اس مسئلے کے حل کی طرف جائیں گے کہ شریعت کیا کہتی ہے. کیا شریعت یہ کہتی ہے کہ گھروں کو آپ توڑتے رہیں؟ کیا شریعت یہ کہتی ہے کہ جی آپ کے پاس مسائل کے حل نہیں ہیں؟ کیا اگر بس اب عجیب سی کیونکہ اس وقت میتھس چل گئی ہیں, کچھ علماء کچھ کہہ رہے ہیں کچھ کہہ رہے ہیں, تو اس کو ایک کنسائز پیج پہ لے کر آئیں گے. اور کیا دین اسلام تو وہ اسلام ہے جو سہل پسند ہے, جو آسانی کرتا ہے, جو چیزوں کے لیے آپ کے لیے بہت آسانیاں لے کر آتا ہے, تو کیا ہم نے ان کو مشکل بنا دیا ہے؟ اور جو انٹرپریٹیشنز ہر بندہ اپنے اپنے حساب سے نکال رہا ہے اس کے پیچھے لاجک کیا ہے, اس کے پیچھے کوئی فیکٹس اینڈ فگرز ہے, اس کے پیچھے کوئی کیلکولیشنز ہے, کوئی میتھڈالوجی ہے, کچھ ہے, تو اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے. تو ایک وقفے پہ جا رہی ہوں جی, وقفے کے بعد وقفے پہ جاؤں گی تو آپ کو پتہ ہے کراچی کی آواز یا چیخ اٹھا کراچی لگا ہوا ہوتا ہے, اور ان میں سے آج دیکھیں گے کہ سائمہ یا اینی جو ہیں, اینی یا سائمہ جو ہیں وہ کیا کر رہی ہیں مارکیٹ میں, تو وہ دیکھتے ہیں اور پھر اس کے بعد واپس آتے ہیں اسی سائٹ سے. آپ نے کہیں نہیں جانا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک مرتبہ پھر انوار رمضان کی خصوصی افطار ٹرانسمیشن میں کے21 نیوز کے پلیٹ فارم سے برادران اسلام آپ کی میزبان رضا سیفی آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں. اور ابھی ہم گئے ہوئے تھے ناظرین, آپ نے دیکھا مارکیٹ میں کیا ہو رہا ہے, لوگوں کی پرچیزنگ پاور کا کیا حال ہے, اور لوگ اس وقت جو ہے وہ بالکل بھی کسی طور سے قوت خرید نہیں رکھتے. اب 4 روز رہ گئے ہیں رمضان المبارک کے مہینے میں ختم ہونے میں اور عید آنے میں, عید کی تیاری میں, لیکن لوگ اس وقت جو پرچیزنگ پاور کا معاملہ ہے وہ بہت زیادہ ان کے لیے مسئلہ بنی ہوئی ہے. تو دس از ویری انفارچونیٹ. بہت ہی حالات اس وقت برے ہیں, اور ہم جہاں نظر اٹھا کے دیکھتے ہیں معاشرے میں تو بہت برے حالات ہیں, بہت بری صورتحال ہے. لوگ غربت سے کی سطح لکیر سے نیچے ہیں. تو میری گزارش بھی آج آپ لوگوں سے یہ ہے, اور میں ہمیشہ ہر سال آپ سے کہتی ہوں کہ جو زکوٰۃ اور فطرانہ اور یہ ساری چیزیں ہیں آپ یہ کوشش کریں کہ آپ انہی دنوں میں نکال دیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ جو بیچارے مستحقین ہیں یا جو اس وقت آپ کی زکوٰۃ کے مستحق ہیں یا آپ کے فطرانے کے مستحق ہیں, آپ ان تک وہ پہنچائیں گے تو وہ اب ان 4 دنوں میں کم سے کم اپنے بچوں کی, اپنے گھر کی, اپنی کوئی تیاری تو کر لیں گے, ان کا کوئی خوشیاں تو آ جائیں گی. کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ اور ایون عید کا فطرانہ بھی میں کہتی ہوں کہ پہلے دے دیں تاکہ لوگ اس کو اپنے لیے خرچ کر لیں, کیونکہ عید والے دن تو کوئی دکانیں نہیں کھلی ہوتی, آپ کو پتہ ہے سب کچھ بند ہوتا ہے. تو اگر آپ پہلے سے یہ سارے کام کر لیتے ہیں تو بہت بہتر ہوتا ہے اور اچھا ہوتا ہے. دوسرا یہ کہ کوشش یہ کریں کہ زکوٰۃ ہر شخص دے. دیکھیے زکوٰۃ کا معاملہ کیا ہے, اپنے مال کو صاف کرنے کا معاملہ ہے, اور ہر جگہ کل بھی جب ہم بات کر رہے تھے علماء کرام سے, کل ہم نے بڑی تفصیل میں بات کی تھی مسجد اقصی کے حوالے سے, قیامت کی نشانیوں کے حوالے سے, اور جو اس وقت فلسطین میں ہو رہا ہے, بیت المقدس میں جو ہونے جا رہا ہے, اس سب پہ ہم نے بڑی ڈیٹیل میں بات کی تھی.
تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو آپ نے خرچ کرنا ہے، کیونکہ میں بار بار بات کر رہی تھی کل بھی کہ قرآن کریم میں ہر جگہ بار بار یہ بات آئی ہے بڑی تفصیل کے ساتھ کہ خرچ کرو، مال خرچ کرو، مال کو جمع کرنے کا کہیں بھی ذکر نہیں ہے۔ یہ جو سیونگ کا کانسیپٹ آیا ہے، آئی ڈونٹ نو یہ کہاں سے آیا ہے، لیکن اسلام میں اس بارے میں نہیں ہے کہ جی مال اپنا جمع کر کے رکھو، نو، خرچ کرو۔ خرچ کرو گے تو اللہ آپ کو کہیں نہ کہیں سے عطا کر دے گا، اس سے ڈبل، اس سے زیادہ آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کس طرح آپ کو دے رہا ہے۔ تو آپ خرچ کریں، خرچ کریں، خرچ کریں، بہتر طریقے سے خرچ کریں، مسکینوں پہ اور مستحقین پہ خرچ کریں، جو مستحق لوگ ہیں ان پہ خرچ کریں، ان کے ساتھ جو ہے وہ صلہ رحمی کریں، اور اچھی نیت رکھیں۔ میں ہمیشہ کہتی ہوں اچھی نیت رکھنے سے ساری چیزیں آسان ہو جاتی ہیں۔ رب تعالیٰ کہاں سے کس طرح آپ کا ہاتھ تھامتا ہے آپ کو نہیں اندازہ ہوتا، آپ کو نہیں پتہ چلتا، بس وہ رب ہے نا وہ سب کرتا جاتا ہے۔ تو تلاوت قرآن پاک سے ہم نے ٹرانسمیشن کا بابرکت آغاز کیا تھا۔ اب اس سیگمنٹ میں جی میرے ساتھ نعت خواں بھی یہاں موجود ہیں، حماد علی صابری، اور جہاں پہ خداوند تعالیٰ کا ذکر ہو، ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ ہو، ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ میرے ساتھ بیٹھے موجود ہیں یہاں پہ حماد علی صابری، ان کی جانب بھی جاؤں گی۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ حماد؟ حماد آج کون سا کلام تیار کر کے لائیں جو پیش کریں گے؟ جو ہو چکا ہے، جو ہوگا حضور جانتے ہیں۔ واہ واہ، چلیے جی، بے شک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو ہو چکا ہے، جو ہوگا، جو ہو چکا ہے، جو ہوگا حضور جانتے ہیں۔ جو ہو چکا ہے، جو ہوگا حضور جانتے ہیں۔ تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں۔ خدا کو دیکھا نہیں اور ایک مان لیا کہ جانتے تھے صحابہ، کہ جانتے تھے صحابہ حضور جانتے ہیں، کہ جانتے تھے صحابہ حضور جانتے ہیں خود شہید ہے بیٹے نواز پوتے شہید، علی کی شان یگانا، علی کی شان یگانا حضور جانتے ہیں۔ علی کی شان یگانا حضور جانتے ہیں۔ اور میں ان کی بات کروں یہ میری اوقات نہیں، کہ شان فاطمہ زہرا، کہ شان فاطمہ زہرا حضور جانتے ہیں، کہ شان فاطمہ زہرا حضور جانتے ہیں۔ اور ہیں جس کے مولا حضور اس سے کہیں علی مولا
مولا ابو تراب پہ کرو اتباع ابو تراب پہ کرو اتباع حضور جانتے ہیں ابو تراب پہ کرو اتباع حضور جانتے ہیں جہاں میں کون ہے سردار نوجوانوں کے حسن حسین کے نانا حسن حسین کے نانا حضور جانتے ہیں حسن حسین کے نانا حضور جانتے ہیں عمر نے تن سے جدا کر دیا تھا سر جس کا وہ اپنا گے کہ پرایا وہ اپنا گے کہ پرایا حضور جانتے ہیں وہ اپنا گے کہ پرایا حضور جانتے ہیں کہ اس کے ہاتھ میں کیا کیا تجھے خبر نہ مجھے خدا نے کتنا نوازا حضور جانتے ہیں سبحان اللہ، واہ واہ، ماشاء اللہ، جزاک اللہ. بہت ہی خوبصورت کلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے احمد علی صابری، اور بلا شبہ حضور جانتے ہیں، سب جانتے ہیں جو ہمارے دلوں میں ہیں، جو ہم کر رہے ہیں، اور بے شک ہم ان کی وہ آخری امت ہیں جو دنیا میں اس وقت موجود ہے، اور جس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. آخری نبی اور نبی الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم وہ آخری امت ہیں جس کے اوپر قیامت بپا ہونے ہیں، اور ہمارے بعد کوئی امت نہیں آنی، کیونکہ کوئی نبی نہیں آنا. آخری نبی اور عقیدہ ختم نبوت کی ہم بلا شبہ جو ہے گواہی دیتے ہیں، اور ہمارے توحید کا، ہمارے ایمان کا وہ حصہ ہے، میجر حصہ. اور جو اس سے انکاری ہے وہ بلا شبہ جہنمی ہے، وہ بلا شبہ جہنم کے آخری درجے پہ موجود ہوں گے. اور ناظرین، آج یوم القدس کے حوالے سے بھی بات ہو رہی ہے، جمعۃ الوداع بھی ہے، دنوں کا بادشاہ جو کہ واپس جا رہا ہے. اور جہاں پہ ہم یہ بات کرتے ہیں وہیں پہ ہم اپنی زندگیوں میں اگر نظر دوڑائیں، ہم نے اس پورے ماہ مبارک میں کیا کیا؟ ہم نے اس پورے ماہ مبارک میں رحمتوں اور برکتوں کو، نعمتوں کو سمیٹا پہلے عشرے میں. دوسرے عشرے میں ہم نے بات کی مغفرت کی، اور مغفرت کا جو تعلق ہے وہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس زندگی میں جب تک ہماری سانسیں ہیں، ہم جی رہے ہیں، ہم زندہ ہیں، ہم اپنے ہوش و حواس میں ہیں، ایک ایک سانس ہمارے پاس جب تک آ رہی ہے تب تک ہم ہر لحاظ سے، ہر طریقے سے، ہمیں صرف اس دنیا کی نہیں، یعنی کہ یہاں پہ رہنے کی تو ہمیں کچھ نارمز بتا دیے گئے، یعنی کہ آج سے 1450 سال پہلے ہمیں بتا دیا گیا کہ کیا ڈوز ہیں اور کیا ڈونٹس ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتایا ہے کہ آپ نے اس دنیا میں بھی اس طرح چلنا ہے، یعنی اس راہ پہ چلنا ہے ڈوز اور ڈونٹس کی. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے اپنی مغفرت کے مطلب مغفرت کرائیں گے تو ظاہر سی بات ہے اپنی قبر کی تیاری بھی کرنی ہے نا، قبر کی تیاری کرنی ہے. اور تیسرا اور آخری پڑاؤ حشر کی تیاری کرنی ہے، روز محشر کی. یعنی کہ 3 فیسز میں آپ کی زندگی، آپ کی پوری لائف. اور یہ بار بار میں اس لیے بات بتا رہی ہوں کیونکہ لوگ بھلا بیٹھے ہیں. لوگ صرف یہ کہتے ہیں دنیا میں، اور یہ مجھے بھی بار بار اس لیے بتانا پڑ رہا ہے کیونکہ لوگ بار بار یہ کہتے ہیں، اور جو روزانہ ہو رہا ہے ہمارے سامنے، ناانصافی، ظلم، زیادتیاں اور مکاریاں اور جو ہے وہ ریاکاریاں اور سارے ستم، یہ جس طرح سے یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں، ناانصافیاں، بربریت، یہ ساری چیزیں جس طرح سے ہو رہی ہیں، وہ ساری کی ساری چیزیں ہمارے سامنے اس لیے کہ انسان
بھلا بیٹھا ہے اپنی موت کو، اور انسان بھلا بیٹھا ہے اس حشر کے میدان کو جہاں پہ انصاف ہوگا، جہاں پہ خدا انصاف کرے گا، جہاں پہ ان لوگوں کو جن لوگوں کو یہاں دنیا میں انصاف نہیں ملتا ان سب کو وہاں انصاف ملے گا۔ تو آپ سوچئے کہ کس طرح سے آپ کی زندگی کے فیسز اللہ تعالیٰ نے ڈیوائیڈ کر کے بنائے ہیں، اور یہ ڈیوائیڈ کر کے اسی لیے بنائے ہیں تاکہ آپ کو احساس ہو اس بات کا کہ جب آپ اس دنیا میں جی رہے ہیں تو اس جینے کا کوئی طریقہ ہے، اور طریقے میں جینے کے ساتھ ساتھ آپ نے جو ہے وہ ہر لحاظ سے اپنی آگے آنے والی زندگی کی تیاری کرنی ہے۔ کیونکہ ہمارا یہ ایمان ہے کہ ہم جب مر جاتے ہیں تو ہمارا آف کورس جسم مر جاتا ہے، روح تو ہماری اللہ کے پاس واپس چلے جاتی ہے، روح تو ہماری پرواز کر رہی ہوتی ہے آسمانوں میں، لیکن جب وہ روح جا رہی ہے تو اس کے بعد ہمیں پھر زندہ ہونا ہے، اور جب پھر زندہ ہونا ہے تو پھر اپنا حساب دینا ہے، اپنے ہر چیز کا حساب کتاب دینا ہے، اپنی ہر بات کا حساب کتاب دینا ہے، اپنے ہر اعمال کا حساب کتاب دینا ہے۔ لیکن یہاں پہ آپ نے زندگی میں دنیا میں اپنے ساتھ بھی انصاف کرنا ہے اور لوگوں کے ساتھ بھی انصاف کرنا ہے۔ اگر آپ اپنے ساتھ بھی انصاف نہیں کریں گے اور لوگوں کے ساتھ بھی انصاف نہیں کریں گے تو آپ روز محشر کسی طور سے بھی جو ہے وہ اپنے رب کو کیا بتائیں گے، کیا کہیں گے، کیا جواب دیں گے؟ یہ بہت بڑا سوال ہے جو کہ لوگ کرتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں ہماری عدالتوں میں 2.5 ملین سے زیادہ کورٹ کیسز پینڈنگ میں اس وقت جو تماشے لگے ہوئے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں، صرف اور صرف سیاسی پہلوؤں اور منظرناموں کے لیے رات کو عدالتیں کھلتی ہیں، اعلیٰ اشرافیہ کو عدالت انصاف فراہم کرنے کے لیے، وہ بھی اپنی مرضی کا انصاف، یعنی کہ اگر کوئی شخص آپ کے قابو میں ہے تو آپ اپنی مرضی کا اس کو انصاف دیں گے، نہیں ہے تو اپنی مرضی کا انصاف دیں گے۔ تو ہم اپنے اوریجن سے، میں بار بار کہتی ہوں، بہت دور اور پیچھے نکل چکے ہیں، بالکل ہٹ چکے ہیں ہم اپنے اوریجن سے۔ ہمارا اوریجن، ہم ایک مسلمان ہیں اور اس کی بنیاد ہے تقویٰ کی بنیاد پہ، اور تقویٰ کی بنیاد کوئی وہ کہ آخری جب خطبہ تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، خطبہ حج جس کو کہتے ہیں، تو اس میں کیا تھا کہ کسی عربی کو کسی اجمی پہ، کسی کالے کو کسی گورے پہ، کسی اجمی کو کسی عربی پہ کوئی فوقیت نہیں۔ یہ کیوں تھی؟ یہ بات شاید صرف لوگ بولنے کی حد تک یا سننے کی حد تک تو کرتے ہیں، لیکن امپلیمنٹیشن کیا ہے اس کی امپلیمنٹیشن یہ ہے کہ کسی امیر کو کسی غریب پہ، کسی غریب کو کسی امیر پہ کوئی فوقیت نہیں ہے، کسی کو بھی کوئی فوقیت نہیں ہے، یا کسی باس کو اپنے جو ہے وہ نوکر پہ، یا نوکر کو اپنے باس پہ کوئی فوقیت نہیں ہے۔ فوقیت کس بنیاد پہ ہے؟ تقویٰ کی بنیاد پہ ہے۔ اور تقویٰ کا معیار کیا ہے؟ کہ آپ اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چل رہے ہیں۔ تو لوگ جو آج دنیاوی شان و شوکت کے ساتھ دنیاوی کرسیوں پہ بیٹھ کے ناخدا بنے ہوئے، نعوذ باللہ، وہ اس بات کو جان لیں، سمجھ لیں کہ ان کا بہت برا حشر ہونے والا ہے، ان کا بیڑا غرق ہونے والا ہے۔ جب وہ مریں گے، جس وقت ان کی روح قبض ہو رہی ہوگی، اس وقت سے لے کے، کیونکہ یاد رکھیے آپ کے جیسے اعمال ہوتے ہیں، آپ کے مرتے وقت، آپ کی روح قبض ہوتے وقت جب ملک الموت آپ کے پاس ہوتی ہے تو آپ کی اسی طرح سے جان بھی نکلتی ہے، اتنی ہی تکلیف کے ساتھ۔ جس تکلیف سے آپ نے لوگوں کا حشر کیا ہوتا ہے، اسی تکلیف کے ساتھ آپ کی جان نکلتی ہے، اور اسی تکلیف اور اذیتوں کے ساتھ آپ جو ہیں وہ جاتے ہیں۔ اور اگر آپ نے اچھائی کی ہوتی ہے، اور اگر آپ کے اعمال اچھے ہوتے ہیں، اور اگر آپ نے ایک اور صالح انسان ہے، اور اگر آپ نے کسی کا دل نہیں دکھایا، آپ نے کسی کا حق نہیں مارا، آپ نے کسی کے ساتھ برائی نہیں کی، کسی کے ساتھ ظلم نہیں کیا، کسی کا حق نہیں مارا، چوری نہیں کی، ڈکیتی نہیں کی، کسی کو قتل نہیں کیا، کسی کا ناحق ظلم نہیں کیا، تو پھر آپ آسانی سے چلے جاتے ہیں۔ پھر کچھ لوگوں کو کہتے ہیں نا کہ جو نیک انسان ہوتے ہیں، یہ کہا جاتا ہے اور یہ ہم سنتے آئے ہیں بہت دفعہ کہ ان کو پہلے سے ہی نظر آ رہا ہوتا ہے ان کے جانے کا وقت، ان کو پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ جی اب ہمارا جانا ہے، ہم نے، یا ملک الموت ان کو نظر آ رہی ہوتی ہے اور اس طرح سے چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں، تو ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ جو ہے ہمارے اب جانے کا جو وقت ہے وہ قریب آ گیا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ ان لوگوں کی بات ہوتی ہے کہ جو اچھے لوگ ہوتے ہیں، جو نیک لوگ ہوتے ہیں، جن کو پتہ ہے کہ ہمیں مرنا ہے، تو وہ اللہ کے ڈر سے ہی وہی کام کر رہے ہوتے ہیں کہ جی خوف خدا ہوتا ہے ان میں، کہ اگر یہ کام کریں گے تو ظاہر سی بات ہے اللہ جو ہے وہ ناراض ہو جائے گا، فلاں کام کریں گے تو اللہ خوش ہو جائے گا، تو وہ ڈر کے، خوف کے مارے اسی اعتبار سے اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ خوف اس دنیا میں صرف اللہ کا ہے، ڈر اس دنیا میں صرف اللہ کا ہے، کسی انسان کا کوئی خوف نہیں ہے، کوئی انسان کچھ نہیں کر سکتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہاں واقعہ ہم نے پڑھا، حضرت یونس علیہ السلام کا پڑھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پڑھا، کیا تھا؟ سب میں ایک ہی، حضرت یوسف علیہ السلام کا، ہر چیز میں ایک بات کامن تھی
کہ اتنی پریشانی سخت، مطلب ایک بندے کو آگ میں پھینکا جا رہا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات کر رہی ہوں، ایک بندے کو آگ میں پھینکا جا رہا ہے، وہ کہہ رہے ہیں مجھے پھینک دو کیونکہ میرا ایمان ہے میرے رب پہ، ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بچا لیا اسے، آگ کو پھول میں کنورٹ کر دیا۔ اسی طرح سے ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات کروں گی کہ ان کو کیا حکم آیا کہ اپنے اولاد کو جو ہے وہ ذبح کر دو، ٹھیک ہے، اولاد کو کوئی ذبح کر سکتا ہے اپنی؟ تصور کیجئے، اور پھر بھی انہوں نے کیا کیونکہ ان کو پتا تھا اللہ پہ بھروسہ کر کے کر رہا ہوں، تو وہ ادھر سائڈ کر دیا اللہ میں نے، اور ادھر بچڑا آ گیا۔ اسی طرح سے یونس علیہ السلام جب کودے تو ان کو یہ تھا کہ اللہ پہ بھروسہ تھا تو مچھلی کے پیٹ میں بھی زندہ رہے، ورنہ مچھلی تو کھا جاتی ہے انسان کو۔ ایسا ہو سکتا ہے؟ سائنس بھی حیران ہے آج تک، ایسا ہو سکتا ہے؟ سائنس بھی کہتی ہے کہ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا، سائنس آج تک ماننے کے لیے تیار نہیں ہے اس قصے کو، اس واقعے کو، اس لیے کیونکہ مچھلی تو کھا جاتی ہے انسان کو، کھا جاتی ہے تو پھر ختم، وہ تو فلیش بلڈ چاہیے اس کو، لیکن وہ زندہ سلامت رہے اور اتنے دن رہے اور اس کے بعد واپس بھی آ گئے دنیا میں، تو یہ کیا ہے؟ یہ ہمارے خدا کے ہی معجزے ہو سکتے نا، اس کے علاوہ کون کر سکتا ہے معجزے؟ کوئی بھی نہیں کر سکتا، کوئی انسان کچھ نہیں کر سکتا۔ تو جب آپ کا اللہ پر ایمان مضبوط ہوتا ہے، آپ کا عقیدہ مضبوط ہوتا ہے، آپ صحیح راستے پہ کھڑے ہوتے ہیں، تو اس کے باوجود کچھ بھی ہو جائے آپ کا کوئی بال بھی بیکا نہیں کر سکتا، آپ کو کوئی ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا، خدا نہ چاہے تو۔ کتنی دفعہ ہم دیکھتے ہیں نا کہ ایکسیڈنٹ ہوئے، وہ ہوائی جہاز کا بھی پچھلے دنوں ایک ایکسیڈنٹ ہوا 2-3 سال پہلے رمضان میں، 2 لوگ اس میں بچ گئے۔ تو ہوائی جہاز کے عمومی کیسز میں یہ ہوتا ہے کہ سب لوگ جان سے چلے جاتے ہیں، لیکن جن کو اللہ نے رکھنا ہو، معجزہ دکھانا ہو، اللہ نے دکھایا اور 2 بندے بچ گئے، تو یہ معجزے کون کر سکتا ہے؟ یہ وہی رب کی ذات ہے، میرے خدا کی ذات ہے جو کر سکتا ہے، اور کوئی نہیں کر سکتا اس کے علاوہ، کوئی بھی نہیں۔ تو پھر لوگوں سے ڈرنا چھوڑیں اور اللہ سے ڈریں، اللہ کے ڈر سے کام کریں، اللہ کے ڈر سے اپنی زندگی کو ٹھیک کریں، اللہ کے ڈر سے اپنے معاملات درست کریں، اللہ سے ڈریں، صرف اور صرف اللہ سے۔ اور آج کا موضوع طلاق کے اوپر انتہائی اہم موضوع اسی لیے کیونکہ اس میں بندے سے بندے کا معاملہ آ جاتا ہے۔ اگین سخت پکڑ ہے، سخت پکڑ، اور سب سے ناپسندیدہ عمل میں سے ایک عمل ہے یہ اللہ کے نزدیک۔ تو خدا کا خوف کرے، کچھ ذمہ داریاں ہیں لوگوں کے اوپر لیکن لوگ سمجھتے نہیں ہیں، اور اس بات کو انڈرسٹینڈ کرے کہ کیا آپ کرنے جا رہے ہیں اور کس طرح سے کر رہے ہیں۔ تو ناظرین، ٹرانسمیشن کے اسپانسرز کی طرف ایک دفعہ پھر بڑھیں گے اور پھر ہم نے بریک پہ بھی جانا ہے کیونکہ شیف وہاں انتظار کر رہے ہیں اور خواتین کا جو دیرینہ مسئلہ ہے اس کو حل کرنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ تو آج کے اس ٹرانسمیشن کے اسپانسرز میں شامل ہیں پیپسی، شوکت خانم، پٹیل ہاسپٹل، روح افزا، نیلسن پینٹس، الخدمت، جی ایف ایس بلڈرز، بامبے بلڈرز، جی ایف ایس بلڈرز، بامبے لائٹ ہاؤس، رومی بلڈرز، ملن اینگرو، پاکولا ملک، انداز کنولا ایکٹیو لائف اسٹائل، ہاؤس آف فیشن بائی عامر علی۔ اور آج کے آؤٹ فٹ کی بات کریں تو آج کا ہمارا بیوٹیفل سا آؤٹ فٹ جی ہے، یہ ہمیں بھیجا ہے وانا نے، تو تھینک یو سو ویری مچ۔ جمعۃ الوداع کا دن یوم القدس بھی بنایا جا رہا ہے اور آج کا موضوع طلاق، ان تینوں چیزوں پہ انتہائی تفصیل کے ساتھ آج گفتگو ہوگی۔ تو یہاں ایک وقفے پہ جائیں گے، وہاں شیف انتظار کر رہے ہیں اور خواتین کا دیرینہ مسئلہ جھٹ پٹ بتائیں گے کہ کیسے حل کرنا ہے 15-20 منٹ کے اندر اندر۔ تو وہاں جاتے ہیں ان کی طرف، اوور ٹو یو شیف۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ پھر انوار رمضان کی خصوصی افطار ٹرانسمیشن میں KTN نیوز کے پلیٹ فارم سے برادران اسلام آپ کی میزبان سیفی آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ اور ناظرین، ہم گئے ہوئے تھے شیف کی طرف اور وہ خواتین کا جو دیرینہ مسئلہ ہے، میں ہمیشہ سے کہتی ہوں جھٹ پٹ تیار کر رہے ہیں، کیا بتا رہے ہوتے ہیں کہ بھئی کیسے بنانا ہے، کیا بنانا ہے۔ تو یقیناً آج بھی آپ نے سیکھ ہی لیا ہوگا کہ اگر کم وقت ہے اور افطاری میں تو کیسے 15-20 منٹ میں کوئی اچھی سی ریسیپی آپ نے بنانی ہے اپنے گھر والوں کے لیے۔ آگے بڑھیں گے اور آج جمعۃ الوداع اور یوم القدس بھی
بنایا جا رہا ہے. کل ہم بہت ڈیٹیل میں بات کر چکے ہیں قیامت کی نشانی اور پھر فلسطین اور مسجد اقصیٰ قبلہ اول کے حوالے سے بہت تفصیلاً ہم نے کافی دفعہ بیچ میں بھی بات کرتے رہے. پوری ٹرانسمیشن اس دفعہ ہم نے خاص طور پہ ڈیڈیکیٹ ہی اسی حوالے سے رکھی ہوئی تھی پورے مہینے, اور ہم بات کرتے رہے ان نشانیوں کی بھی, ان تمام چیزوں کی جو کہ بہت ضروری ہیں. لیکن عصر حاضر کا بہت امپورٹنٹ موضوع طلاق, جس کے اوپر ہم بات کریں گے آج, اور کیوں, کیسے, کہاں, کس طرح سے, کیا اس کے جو ہے وہ محرکات ہیں, کس طرح سے ہو سکتی ہے. دو جگہ قرآن کریم میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ طلاق کے حوالے سے بڑی ڈیٹیل میں جو بتایا گیا ہے, خاص طور پہ ایک سورہ طلاق میں, پھر سیقول میں ہم دیکھتے ہیں, سورہ بقرہ میں بہت ڈیٹیل میں بتایا گیا ہے. تو یہ چیزیں کس طرح سے ہیں, اور پھر بہت ساری متس آ گئی ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ایک دن میں دیکھ رہی تھی کسی ٹی وی چینل کا, نجی ٹی وی چینل کا, اور ہمارے ٹی وی چینلز بھی, ان سے بھی گزارش یہ ہے, میں ہمارے پلیٹ فارم سے کوشش یہ کرتی ہوں کہ بھائی خدا را کوئی شر پھیلانے والی بات نہ کیا کریں, یا کوئی ایسی بات نہ اور شوشہ نہ چھڑوا دیا کرے علماء کرام سے کہ لوگ حیران اور پریشان رہ جاتے ہیں شش و پنج میں کہ آخرکار یہ کیا بات کر رہے ہیں, یا انہوں نے کس قسم کی بات کر رہے ہیں, یا پھر ان کی کیا نالج نہیں ہے. اور اسلام ایسا, میں نے جس طرح سے 7 سالوں میں رمضان ٹرانسمیشن کرتے کرتے جو سمجھا ہے میری ناقص العقل میں, اسلام ہمارا مذہب وہ پیارا مذہب ہے جو سب سے زیادہ سہل پسند ہے, یعنی کہ آسانی کی طرف لے کے جاتا ہے, جوڑنے کی طرف لے جاتا ہے. توڑنے کی بات میں نے نہیں دیکھی کہ کہیں ہے اس کے اندر, کہیں پہ بھی مجھے نظر نہیں آئی کہ جی توڑ دو, توڑو, ختم کرو, ایسی کوئی بات نظر نہیں آئی. جوڑنے کی بات نظر آئی ہے. تو جوڑنے کی جب ہم بات کرتے ہیں تو کیوں ہم جو ہے اس خاص طور پہ معاملے پہ بہت زیادہ ریجڈ ہو جاتے ہیں کچھ علماء کرام, اور کچھ مسلکوں میں کیوں اس طرح سے ہو جاتی ہے بات کہ جی نہیں جی ہو گیا, بس ختم ہو گئی بات, ختم ہے. تو یہ جو بات ہے یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے, اور آج اس کے اوپر بات کریں گے. اور میرے ساتھ یہاں پہ مختلف مسلکوں سے آج علماء کرام بھی یہاں موجود ہوں گے, اور کوشش یہی کریں گے کہ ان سے اس پہ رہنمائی لے سکیں, اور ان سے بات کر سکیں, اور ان سے یہ پوچھ سکیں کہ آخرکار یہ جو ماجرا ہے اور اس طرح کی جو گمراہی کی باتیں ہم کبھی کبھار سنتے ہیں اس میں کیا ہے. اور کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک, میں نے اسے آغاز میں بھی کہا, ناپسندیدہ عمل میں سے سب سے زیادہ اول یہ عمل ہے, اور اس کو سختی سے کہا گیا ہے کہ اس میں نہ جایا جائے, یا اس پہ نہ پڑا جائے, یا یہ نہیں ہونا چاہیے. لیکن اس سے پہلے چونکہ آج جمعۃ الوداع ہے اور یوم القدس بھی ہے, تو میں اپنے علماء کرام کی طرف جاؤں گی, اور تھوڑی سی بات 1 منٹ کی میں چاہوں گی کہ اس حوالے سے بھی وہ آج ضرور کریں. تو میرے ساتھ سب سے پہلے بیٹھے ہیں علامہ اعجاز محسنی صاحب, میرے ساتھ پھر موجود ہیں مفتی محی الدین منصوری صاحب, میرے ساتھ موجود ہیں مفتی رانا ساجد محمود صاحب. اور آپ لوگوں سے جب میں بات کروں گی تو میں تھوڑا سا اس لیے بھی بتا دوں کہ جو ریپریزنٹیشن مطلب وہ کر رہے ہیں, جیسے علامہ اعجاز محسنی صاحب فقہ جعفریہ کو ریپریزنٹ کریں گے آج, مفتی معین الدین منصوری صاحب اہل حدیث کو ریپریزنٹ کریں گے, اور مفتی رانا ساجد محمود صاحب کی بات کروں تو وہ اہل سنت کے مسلک کو جو ہے وہ آج ریپریزنٹ کریں گے. تو آپ سب کا بہت شکریہ کہ آپ نے آج اس قیمتی موضوع پہ ہمیں وقت دیا ہے, اور اس خاص موضوع پہ آج ہمارے ساتھ آپ موجود ہیں. لیکن سب سے پہلے میں چاہوں گی کہ تھوڑی سی بات جمعۃ الوداع کے حوالے سے اور یوم القدس کے حوالے سے آپ لوگ کر دیجئے, تاکہ آپ سب کی جو پریزنس ہے اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم چاہیں گے کہ اس پہ بھی تھوڑی سی بات کر لیں. تو سب سے پہلے علامہ اعجاز محسنی صاحب, جی آپ سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جمعہ کو سید الایام کہا گیا, یعنی ایام کا سردار کہا گیا, اور یہ عید بھی کہا گیا. مسلمان اچھا لباس پہنتے ہیں, اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہ عید ہے, اور ایک اچھا لباس پہننا اور اچھی خوشبو لگانا یہ ایک سنت ہے. اور اس کے علاوہ غسل جمعہ کے بارے میں پورا سال ہی غسل جمعہ کرنا چاہیے, اور حدیث میں وارد ہوا کہ اگر کوئی شخص 40 جمعے غسل کر لیتا ہے تو فشار قبر کے عذاب سے وہ محفوظ رہتا ہے. تو یہ تو کچھ اعمال ہیں. باقی جمعۃ الوداع کے خاص عمل میں یہ عمل ہے کہ اگر کوئی شخص استغفار کی ایک تسبیح نکالے, استغفر اللہ ربی واتوب بولے, اور درود, جو بھی درود یاد ہو, اللہم صلی علی محمد و آل محمد, مختصر ترین درود یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ محمد و آل محمد پر درود نازل فرما, تو یہ ایک درود کی ایک تسبیح نکال لے. اور اس کے علاوہ ایک تسبیح سورہ قل هو اللہ احد, سورہ توحید کی نکال لے. یہ تو پورے سال کے لیے, تو اس کا ایمان بھی اضافہ ہوگا. اور پھر
جو درود کی تسبیح وہ نکالے گا اور استغفار کی وہ تسبیح نکالے گا تو اہل بیت سے بھی وہ قریب ہوگا اور اس کے گناہوں میں جو ہے وہ کمی ہوگی. اور چونکہ یہ آخری جمعہ ہے، اس جمعے میں اور باقی جمعوں میں جو رمضان کے گزرے اس میں اس جمعے میں سب سے زیادہ پروردگار کی رحمت ہوگی اور سب سے زیادہ گناہوں سے آزادی کے لیے پروردگار اپنے دروازوں کو کھلا رکھے گا اور وہ آمادہ ہے کہ وہ اپنے بندوں کو آزاد کرے. لہٰذا مسلمان کوشش کرے کہ اس جمعے کو اویل کرے. یہ آخری جمعہ ہے اور اس کے بعد پھر یہ جمعہ پتہ نہیں کس کو نصیب ہو اور نصیب نہ ہو. القدس کے حوالے سے میں بات کر لوں گا کہ یہ منایا جاتا ہے، لیکن بہرحال یہ یاد رکھیے کہ ایک سمبولک ڈے ہوتا ہے کہ کوئی مدرس ڈے مناتا ہے، کوئی فادرس ڈے مناتا ہے. یہ دن جو ہے وہ قدس کے لیے منایا جاتا ہے، قبلہ اول کے لیے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم جمعے کے بعد ہفتے کے دن قدس کو بھلا دیں. بلکہ پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا کہ اگر آپ فلسطین کے لیے کچھ نہیں کر سکتے تو اپنے سے بائیکاٹ شروع کر دیں اور کم از کم وہ پروڈکٹس جو اسرائیل کو نفع دیتی ہیں، فائدہ پہنچاتی ہیں، کم از کم اس کا استعمال ختم کر دیں. کم از کم وہ کمپنیز جن لوگوں نے شیئرز لیے ہوئے ہیں، وہ کمپنیز جو شیئر ہولڈرز جو افراد ہیں ان کے شیئرز کم از کم بائی کرنا، پرچیز کرنا، اور یہ سوچنا کہ شیئرز ہم نے لیے ہیں تو ہمیں فائدہ ہم کسی اور کے زیادہ اس میں زیادہ فائدہ ہوتا ہے. رزق پروردگار دینے والا ہے، رزق کہیں نہ کہیں سے مل جائے گا. آپ ایک قدم تو بڑھائیے، انشاءاللہ پروردگار آپ کا حامی و ناصر ہوگا. بالکل بلا شبہ. مفتی محی الدین صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جمعۃ المبارک کے فضائل تو علامہ صاحب نے بتائے. فضائل میں سے ایک فضائل یہ بھی ہے کہ جمعۃ المبارک جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنوں کو سردار بنایا، پھر رمضان المبارک کا جمعۃ المبارک ہو تو اس میں برکتیں زیادہ ہیں. اسی رمضان میں اللہ تبارک و تعالیٰ مومنوں کو 70 گنا زیادہ نیک اعمال کی عطا فرماتے ہیں. بے شک. تو جمعے کو خاص کر کے لوگ جو ہے اس میں اہتمام کریں. اور یہ جمعۃ الوداع کا کانسیپٹ تو ہمارے دین میں اتنا ہے نہیں خاص، کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت مبارکہ جو تھی وہ نہ وہ نئے کپڑے پہننے کی تھی جمعے کے کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام عموماً آپ کی طبیعت مبارکہ جو تھی تو وہ ہمیشہ اعتکاف فرمایا کرتے تھے، تو وہ مسجد میں ہی ہوتے تھے. آخری عشرے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی تعداد کی عادت مبارکہ تھی کہ وہ مسجد میں اعتکاف میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہوتے تھے. تو یہ جمعۃ المبارک کو باقاعدہ جو یہ کہہ دینا کہ بھائی جمعۃ الوداع کو باقاعدہ الگ سے اہمیت دینا، اس کی کوئی اتنی شرعی کوئی اصطلاح نہیں ہے اس میں. ہاں یہ ہے کہ ویسے ہی جمعے کی اور ایک وہ ہے کہ آخری جمعہ ہے، اس وجہ سے اگر لوگ تھوڑی سی تیاری زیادہ کر لیں، مگر بہترین تیاری تو یہی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے آخری عشرے میں وہ اعتکاف میں بیٹھ جائے تو ویسے ہی اس کا استقبال ہو جائے گا سب کچھ. بہرحال یہ ہے کہ شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کا ایک وہ ہے کہ اگر کسی نے جمعے کے روز بعد نماز عصر ایک درود پاک انہوں نے پڑھے، اللہم صلی علی محمد نبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما، اگر یہ کسی نے 80 دفعہ پڑھ لی تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے 80 سال کے صغائر معاف فرما دیں گے اور 80 سال کی نیکیاں بھی عطا کریں گے. یہ فضائل میں سے تو ویسی کثرت کے ساتھ لوگ یہ ہے کہ جمعے کو درود پاک پڑھیں اور استغفار کریں. یہ گھڑیاں ہیں اللہ سے مانگنے کی، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو قبول فرمائے. آمین اللہ آمین. جی مفتی رانا ساجد محمود صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین. بہت ہی پیارا پروگرام جس طرح آغاز کیا گیا جمعۃ المبارک کی فضیلت اور بالخصوص ماہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں جو آخری جمعہ آیا اس کے متعلق عوام الناس کو آگاہی دینا بے انتہا ضروری ہے. دیکھیے جس طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے آنے سے قبل اس کی تیاریاں فرمائیں کہ کمر کس لی عبادت کے لیے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان المبارک سے قبل تیاری فرمایا کرتے تھے کہ یہ وہ مہینہ آ رہا ہے کہ جس مہینے میں عبادتیں ہی عبادتیں کرنی ہیں، اور پھر اس مہینے کے پہلے عشرے کے بعد دوسرا عشرہ، دوسرے عشرے کے بعد تیسرا عشرہ جو سب سے زیادہ فضیلت والا ہے، جہنم سے آزادی والا، اور اسی عشرے کے اندر جمعۃ المبارک اگر آ جائے جسے جمعۃ الوداع کہا جاتا ہے یعنی آخری جمعہ، تو اس جمعے کی فضیلت اور جمعوں کے مقابلے میں زیادہ بڑھ جاتی ہے. اور اس جمعے کو ہمیں
دوسرے جمعوں کے مقابلے میں زیادہ اہتمام کے ساتھ عبادت کی طرف مائل ہونا چاہیے، زیادہ تیاری کے ساتھ ہمیں مسجدوں کی طرف آنا چاہیے کہ رب ذوالجلال کا فرمان بھی ہے کہ جب جمعے کی نماز کے لیے اذان دی جائے تو فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑے چلے آؤ۔ عام دنوں میں جو اجر و ثواب ہوتا ہے، رمضان کے مہینے میں اللہ رب العزت 7 گنا سے لے کر 70 گنا تک اجر و ثواب ہر نیک عمل کا بڑھا دیتا ہے۔ تو نماز بہت بڑا عمل ہے، اور پھر جمعے کی نماز ہو یہ اس سے زیادہ عمل، اور ویسے ہی عام دنوں میں جمعے کو عید کا دن قرار دیا گیا، تو گویا کہ رمضان المبارک کا جو جمعہ ہوگا اس جمعے کی فضیلت عام جمعوں کے مقابلے میں زیادہ ہے۔ اور بالکل اسی طریقے سے جس طرح ہم جمعے کے دن اپنے آپ کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھتے ہوئے اللہ رب العزت سے جہنم سے آزادی طلب کرتے ہیں، دیگر مسلمانوں کے لیے دعا کرتے ہیں، ہمیں اپنے فلسطینی مسلمان بھائیوں کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا چاہیے، اور مسلمانوں کے قبلہ اول کو بھی اس کی آزادی کے لیے بھی ہمیں اللہ رب العزت کے حضور سر بسجود رہنا چاہیے، اور جو کچھ ہم سے ہو سکے ہمیں اس کے لیے کرنا چاہیے، کیونکہ یہ قبولیت کی گھڑیاں ہوتی ہیں، اور ان گھڑیوں میں اللہ رب العزت کی رحمت عوام کی طرف، اپنے گناہگار بندوں کی طرف مائل و متوجہ ہوتی ہے۔ بس بندے کا کام صرف اپنے رب کے سامنے معمولی سی حمد و تسبیح اور حمد و تہلیل بیان کرنا ہے، اور اللہ رب العزت اسے گویا کہ جہنم سے آزادی بھی عطا فرماتا ہے، اور اس کی دعاؤں کو بھی شرف قبولیت عطا فرماتا ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے، اور بہت ہی خوبصورت انداز میں ہمارے تینوں علماء کرام نے جو ہے وہ آج کے حوالے سے خوبصورت اور سیر حاصل گفتگو کی۔ آگے بڑھیں گے اور آج کے موضوع کے اوپر ناظرین اب آ جائیں گے، کیونکہ آج اصل جو موضوع جس کے لیے ہم نے تمام مکتبہ فکر کے آلموسٹ علماء کرام کو یہاں دعوت دی ہے، اور وہ ہے طلاق کا معاملہ۔ ناظرین یہ انتہائی اہم موضوع ہے، اور بہت افسوس کے ساتھ یہ کہا جا رہا ہے، اور میں اگر کہوں تو میں غلط نہیں ہوں گی، کہ یہ موضوع صرف اور صرف اب تک ٹی وی چینلز نے اپنی ریٹنگز کے لیے جو ہے وہ اس کو بنایا اور اس کے اوپر بات کی، اور ایسی باتیں ہو گئیں کہ جس کے اندر میں نے ایسے آغاز میں کہا لوگ شش و پنج کا شکار ہو گئے، الٹا شر پھیلنے لگا معاشرے میں، لوگوں کو اس بات کا خیال ہونے لگا کہ آخرکار یہ ہو کیا رہا ہے، اور کیا واقعی ایسے بھی ہو سکتا ہے۔ اور ایک میں مفتی صاحب کی بات سن رہی تھی، انہوں نے یہ یہاں تک کہہ دیا کہ ایک شوہر جو اگر اپنے اکیلے کمرے میں بیٹھ کے اگر کسی اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا ہے، تو کہیں پہ بھی بیٹھ کے اکیلے کمرے میں تو بھی طلاق ہو جاتی ہے۔ تو یہ بات جب سنی کسی نے تو لوگوں کے اوسان خطا ہو گئے کہ یہ کیا بات کر رہے ہیں اور یہ کس قسم کی بات کر رہے ہیں۔ اسی طرح کسی نے یہ کہہ دیا ان دنوں کہ کسی ڈرامے کے اندر اگر جو ہے وہ کوئی نکاح کی تقریب دکھائی جا رہی ہے یا کوئی فرضی نکاح دکھایا جا رہا ہے تو وہ بھی نکاح ہو جائے گا۔ تو اس قسم کی باتوں کے بعد ایک سوسائٹی میں ایک ڈیبیٹ شروع ہو گئی، اور لوگ اس کے اوپر بات کرنے لگے کہ آخرکار یہ ہو کیا رہا ہے۔ اور پھر علماء کرام کو اگین مجھے بہت دکھ کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ لوگوں نے بری نظر سے جو ہے دیکھنا شروع کر دیا کہ جی یہ آخرکار یہ کیا کر رہے ہیں، یہ مذہب کے بارے میں صحیح بات بتانے کے بجائے شر کیوں پھیلا رہے ہیں، یا شر کی بات کیوں ہو رہی ہے۔ تو اور ہم نے دیکھا نہیں کہ وہ سنجیدگی کی کوئی بات ہو رہی ہے، مطلب ٹی وی چینلز کی بھی ذمہ داری ہے کہ کوئی اگر کانٹینٹ نشر ہو رہا ہے تو اس کو اس کی جو ہے ایک کریڈیبلٹی، اس کا جو ویٹ جس کو کہتے ہیں وہ کر کے کیا جائے، اور پہلے ہوتا یہی تھا۔ اب ایڈیٹوریل پالیسیز پہ کون لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان ٹرانسمیشنز کے پیچھے کون کانٹینٹ بنا رہے ہیں، کون لوگ اس کی چیزوں کی تیاری کر رہے ہیں، ان کے اوپر بھی تف ہے، اور اس پہ بھی بہت افسوس ہے کہ آخرکار یہ کیا ہو رہا ہے۔ آج ہم نے یہاں ریٹنگ کے لیے نہیں، لیکن اس موضوع کی جو سنجیدگی ہے، جو حقائق ہیں، اس کے اوپر بات کرنے کے لیے یہاں اپنے تمام علماء کرام کو مدعو کیا ہے، اور ہم یہ کوشش کریں گے ہمارے پلیٹ فارم سے اپنے لوگوں تک معاشرے کے جو تشویشناک مسائل ہیں وہ حل کی طرف لے کے جائیں، نہ کہ اس میں شر پھیلائیں۔ اب یہ جو معاشرے میں بڑھتی ہوئی طلاق کا معاملہ ہے، اس کے سنگین مسائل ہیں، اس کے پیچھے کوئی اور مختلف قسم کے مسائل ہم دیکھتے ہیں کہ ہوتے ہیں، کوئی ایک مسئلہ نہیں ہے۔ اور اسلام کی اگر بات کی جائے، اللہ کی بات کی جائے، تو طلاق کو ہر حد تک برا سمجھا گیا ہے، اور اس میں یہاں تک کی بات ہوئی ہے کہ شیطان کی انوالومنٹ ہوتی ہے یہ جو کام ہو رہا ہے، تو کیٹیگوریکلی بار بار یہ کہا گیا ہے کہ یہ کام نہ کریں۔ آج پوری دنیا میں خاندانی نظام کو اگر دیکھیں ناظرین تو ابتری اور ٹوٹ پھوٹ کے شکار کی طرف جا رہا ہے۔ مغربی دنیا نے تو خاندانی نظام کے خوشگوار رحمت و برکت سے خود کو آزاد کر لیا ہے، لیکن ہم بھی انفارچونیٹلی اس کی طرز پر چل پڑے ہیں۔
اور اب یہاں پہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ رشتوں کا تقدس پامال ہو چکا ہے، اور بہت لوگ جو ہے وہ حد سے گر کے جا کے جو ہے حرکتیں کرنے لگتے ہیں، لیکن جو خاندانی نظام ہے اسی میں بقا کی جنگ ہے، اور وہی اسی کو سوچنا چاہیے۔ اب اسلامی شریعت میں طلاق دینے کا اختیار جو ہے وہ شوہر کو ہے، اور خلا لینے کی اختیار بیوی کو ہے، کس حد تک ہے، کس کس طریقوں سے ہے، اور صرف شوہر کے دینے سے ہی طلاق ہو جاتی ہے کیا، اس میں بیوی کا کوئی عنصر نہیں ہے؟ پھر جو اقسام ہے ہمارے پاس طلاقوں کی، پھر وہ کیا کہتی ہیں؟ اور طلاق اور خلا عام حالات میں چونکہ ہوتے نہیں ہیں تو اس کی جو بنیادی وجوہات ہیں، اور وقتی ناراضگی بھی ہوتی ہے، جبکہ ناراضگی میں سنائے غصے میں کہ نہیں ہوتی طلاق، کیا یہ صحیح ہے، یہ بھی آج پوچھیں گے، اور عام حالات میں نہیں ہوتی تو کس طرح سے ہونی چاہیے، اور جب شرعی طریقے سے مرد اور عورت ازدواجی رشتے میں بنتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے، تو پھر کیا یہ جو طلاق کا معاملہ ہے اس کی بھی نیت ہونی چاہیے، کیونکہ کہتے ہیں نکاح کی نیت ہونی چاہیے، تو طلاق کی بھی نیت ہے، اگر کسی کی نیت نہیں ہے تو بھی ہوگی نہیں ہوگی، یہ ساری چیزیں ہیں۔ سورہ بقرہ کے اوپر آ جاتے، سورہ بقرہ میں جی جو لوگ اپنی بیویوں سے علیحدہ رہنے کی قسم کھا بیٹھتے ہیں ان کے لیے 4 مہینے کی مہلت ہے، پھر اگر وہ اس عرصے میں رجوع کر لیں تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ اسی طرح سے یہ 226 آیت کے ترجمہ ہے، اسی طرح 227 میں ہے، اور اگر طلاق کا ارادہ کر ہی لیا ہے تو بے شک اللہ تعالیٰ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اسی طرح 228 میں ہے، اور طلاق پانے والی عورتیں اپنے آپ کو 3 حیض تک روکے رکھیں، یعنی ان کی عدت طلاق 3 حیض ہے، اس کے بعد کہیں نکاح کریں۔ اور ان عورتوں کو یہ بات حلال نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ ان کے رحم میں پیدا کیا یعنی کہ حمل، وہ اس کو چھپائے، بشرطیہ کہ وہ اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہوں، اور اگر ان کے خاوند ان کو اچھی طرح رکھنا چاہیں تو وہ اس عدت کے عرصے میں ان کو لوٹا لینے کے زیادہ حقدار ہیں۔ اور دستور کے مطابق عورتوں کے بھی جیسے فرائض ہیں ویسے حقوق بھی ہیں، مردوں کا عورتوں پر درجہ بڑھا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ زبردست حکمت والا ہے۔ طلاق جس کے بعد رجوع کر سکتے ہیں 2 مرتبہ تک ہے، یا پھر تو دستور کے مطابق زوجیت میں رکھے یا حسن سلوک کے ساتھ رخصت کر دے، یہ آیت نمبر 229 میں ہے۔ پھر آگے ہے کہ اور جو کچھ تم نہیں انہیں دے چکے ہو اس میں سے کچھ حصہ واپس لینا تمہارے لیے حلال نہیں، مگر اس وقت جب کہ دونوں کو خوف ہو کہ وہ احکام الہی پر قائم نہ رہ سکیں گے۔ پھر اگر اس نے تیسری طلاق دے دی تو اب وہ عورت اس کے لیے حلال نہ ہوگی جب تک کہ وہ کسی اور مرد سے نکاح نہ کر لے۔ پھر اگر وہ دوسرا خاوند اس کو طلاق دے دے تو پہلے خاوند اور اس عورت پر باہم ملاپ کرنے پر کوئی گناہ نہیں، اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی حدود کو قائم رکھ سکیں گے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے احکام ہے وہ ان کو سمجھنے والوں کے لیے بیان کرتا ہے۔ 231 کا ہے، اور جب تم عورتوں کو طلاق دے دو اور وہ اپنی عدت پوری کرنے کو ہوں تو ان کو یا دستور کے موافق رکھ لو یا اچھے طریقے سے چھوڑ دو۔ اسی طرح آگے ہے، اور ان کو ستانے کے لیے نہ روکو رکھو، ان پر زیادتی نہ کرو، جس نے ایسا کیا اس نے اپنے اوپر ظلم کیا۔ اللہ تعالیٰ کے احکام سے مسخرہ پن نہ کرو، تم پر اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں ان کو یاد کرو، یہ احسان بھی یاد کرو کہ اس نے تم پر کتاب و حکمت نازل کی اور وہ تمہیں اس کے ذریعے نصیحت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز سے واقف ہے۔ اسی طرح سورہ 32 آیت 32 میں ہے، اور جب تم عورتوں کو طلاق دے چکو اور وہ اپنی عدت پوری کر لیں تو اب ان کو اپنے پہلے خاوندوں سے دوسرا نکاح کرنے سے نہ روکو جبکہ وہ دستور کے مطابق باہم راضی ہو جائیں۔ پھر یہ نصیحت تم میں سے اس کو کی جاتی ہے جو اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، یہ تمہارے لیے بڑی پاکیزگی کی بات ہے اور اس کی مصلحت اللہ تعالیٰ جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ اور ماؤں کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو پورے 2 سال تک دودھ پلائیں۔ پھر وہ اس حوالے سے ہے اپنے بچے کو، اور جو شخص اپنے بچے کو اسی عورت سے پوری مدت تک دودھ پلوانا چاہے تو اس پر دودھ پلوانے والیوں کا کھانا اور کپڑا دستور کے مطابق لازم ہے، یہ 233 میں ہے۔ کسی کو اس کی گنجائش برداشت سے زیادہ تکلیف نہ دی جائے، نہ ماں کو اس کے بچے کی وجہ سے ضرر دیا جائے اور نہ ہی باپ کو اس کے اولاد کی وجہ سے، اور وارثوں پہ بھی یہی لازم ہے۔ اسی طرح سورہ طلاق کے اوپر بھی میں جاؤں گی، لیکن پہلے سورہ بقرہ کے اوپر میں اپنے علماء کرام سے بات کروں گی، اور جو طلاق کی جو اس وقت قسمیں ہیں اس کی بھی بات کر لیں کہ 2 قسمیں بتائی جاتی ہیں، طلاق بائن، طلاق رجعی، یعنی کہ بائن جس طلاق میں مرد اپنی بیوی کی طرف بغیر عقد کیے رجوع نہ ہی کر سکتا، اس کی 5 قسمیں، جس میں بتایا جاتا ہے 9 سال سے کم عمر والی بیوی کا طلاق، 50 سال سے زائد عمر والی بیوی کو طلاق، شادی کے بعد جس عورت سے ہم بستری نہ کی ہو اس کو طلاق، اس عورت کی تیسری طلاق کے جسے 3 دفعہ طلاق کی گئی ہو۔ تو یہ جو ہے وہ قرآن کریم میں جو ہمیں چیزیں ملتی ہیں اس پہ ہے، اور اب میں اپنے علماء کرام کی طرف بڑھوں گی اور ہر جو ہے مسلک کے روشنی میں ہم اس پہ بات کریں گے۔ سب سے پہلے علامہ احمد مسلم صاحب آپ کی طرف آؤں گی۔ علامہ صاحب، یہ جو طلاق کا معاملہ ہے انتہائی سینسیٹیو معاملہ، ہم نے دیکھا، آپ نے بھی دیکھا ہوگا مختلف ٹی وی چینلز پہ اس کو مذاق کے طور پہ پیش کیا جا رہا ہے، نعوذ باللہ استغفر اللہ، اور ایک تماشا بنایا ہوا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں ہمارے ملک میں بھی ہم بہت سارے حالات دیکھ رہے ہیں کہ عجیب و قسم کے واقعات ہو رہے ہیں جن کو دیکھ کے پڑھ کے سن کے حیرانی ہوتی ہے۔ میں ان واقعات کا ریفرنس دے کے آپ لوگوں سے سوال کروں گی، لیکن پہلے میں چاہوں گی کہ طلاق کے معاملے کو بیان کر دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والسلام علی اہلہا۔ دیکھیے کہ طلاق جو ہے وہ یا تو غصے میں ہو رہی ہوتی ہے
मजाक में तो कोई देता नहीं है आम तौर पे, ये तो गुस्से में ही होती है, जज्बात में होती है। फ़िक़्ह जाफ़रिया में चूँकि अभी हमने आपने आयतें पढ़ी नहीं सूरह तलाक़ की, वरना सूरह तलाक़ की पहली ही आयत में और दूसरी आयत में इस बात का ज़िक्र है कि तलाक़ देते वक्त 2 आदिल गवाह बनाए जाएँ। बिल्कुल है। 2 आदिल गवाह। फ़िक़्ह जाफ़रिया में जब भी आप तलाक़ देंगे 2 अफराद को गवाह बनाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने गुस्से में तलाक़ दे दी तो तलाक़ तो होगी ही नहीं। संजीदगी से बैठकर ये आपने फ़ैसला करना है कि क्या वाक़अतन आप अपनी बीवी से अलग होना चाहते हैं। अगर आप अलग होना चाहते हैं तो वहाँ पर आदिल गवाह का ज़िक्र है, और खुद ये बात भी ज़िक्र है कि जो खुदा से डरता है वो ये काम करे। बस अगर खुदा से खौफ है तो उन 2 आदिल अफराद के सामने अरबी में सीगा जारी किया जाएगा, यानी एक उसके टर्म्स होते हैं, उसका एक जुमला होता है, वो अदा किया जाएगा। उन 2 आदिल गवाहों के सामने वो सुनेंगे एक नशिस्त में, और फिर उस बीवी को तलाक़ होगी। और जैसा कि आपने सूरह बकरा की आयतें भी पढ़ी, उसमें भी ये बहुत वाज़ेह है कि औरत नापाकी में ना हो। औरत अगर नापाकी में है तब भी तलाक़ नहीं होगी। और इसी तरह एक शर्त ये भी है कि औरत हमल से ना हो, लेकिन बहरहाल इसमें तो इख्तिलाफ़ है, लेकिन नापाकी में होगी तो भी तलाक़ नहीं होगी। तो इतनी मुश्किल है तलाक़ देना कि अगर मिसाल के तौर पर कह दिया कि तलाक़, तो तलाक़ नहीं होगी। अगर गुस्से में कह दिया तो नहीं होगी, फ़िक़्ह जाफ़रिया का मौक़िफ़ दे रहा हूँ। अगर मजाक में कह दिया तो नहीं होगी, अगर मैसेज पे कह दिया तो नहीं होगी, कोर्ट से नोटिस दे दिया तो नहीं होगी। किसी दूसरे मुल्क में हैं और अब वहाँ शादी कर दी और SMS पे कह दिया कि मैं अब तो व्हाट्सएप पे कह दिया कि अब मैं तुमसे अलहदा होना चाहता हूँ, 3 मरतबा तलाक़ किया, 30 मरतबा तलाक़ भी लिख दें, व्हाट्सएप पे वॉइस नोट भी डाल के भेज दें, नहीं होगी। ईमेल कर दें तब भी नहीं होगी। जो तरीक़ेकार ये है कि तलाक़ का सीगा जारी किया जाएगा, एक नशिस्त के अंदर 2 आदिल गवाह सुनेंगे, तब जाकर वो तलाक़ होगी, और औरत पाकी के आलम में होगी तब तलाक़ होगी। तलाक़ इतनी मुश्किल होगी तब जाके तलाक़ का रेशो कम होगा। और आप देख लीजिए कि बाकी मसालिक की निस्बत फ़िक़्ह जाफ़रिया वालों को देख लीजिए कि उनकी तलाक़ों का रेशो क्या है, और बाकी अफराद को देखिए कि उनकी तलाक़ों का रेशो क्या है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपके बयान करने का। बड़ी संजीदगी के साथ मैं मुफ्ती मोइनुद्दीन मंजूरी साहब आपकी तरफ आऊँगी। मुफ्ती साहब, तलाक़ का इंतहाई अहम मामला जिसको बहुत गैर संजीदगी के साथ इस वक्त TV चैनल्स पर नशर किया जा रहा है, बहुत अफसोस के साथ, जिसकी वजह से ये रुझान भी बढ़ता जा रहा है। क्योंकि अगर ऐसी बात हो जाए कि कोई ये कह दे कि जी आपने अकेले कमरे में बैठ के भी तलाक़ दे दिया, या व्हाट्सएप पे भेज दिया, या कोर्ट्स के ज़रिए जो अब होने लगा है, जिसकी वजह से हालात हम देख रहे हैं पेरा रवी की तरफ फैल रहे हैं, क्योंकि कुछ पता ही नहीं होता कि कौन कब किसी को भी तलाक़ दे दे उसके पीठ पीछे। तो फिर निकाह के वक्त जिस तरह से नियत होती है और 2 लोग और फिर गवाह, तो फिर तलाक़ का मामला भी ऐसे ही होना चाहिए, जो मेरी एक नाक़िसुल अक़ल कहती है। जी आप अब बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सबसे पहले मैं वाज़ेह कर दूँ कि मेरा ताल्लुक़ अहले सुन्नत वल जमात मकातिब फ़िक्र उलमा देवबंद से है। ओके, ठीक है, ठीक है। तो इस जी पर जी, हम इसको ठीक कर लेते हैं, बिल्कुल। अब जहाँ तक बात तलाक़ की चल रही है, यकीनन तलाक़ का रेशो भी बढ़ रहा है, और ये एक ऐसा संजीदा मामला है जो हमारे माशरे को और हमारे जो ख़ानदानी निज़ाम को बहुत ज़्यादा मुतासिर कर रहा है। और इसकी बहुत सारी वजूहात है, उन वजूहात पर हम गौर करें। मैं तलाक़ पे बात तो करूँगा, मगर इस पर एक बात करूँ कि तलाक़ के रेशो बढ़ने की क्या वजूहात है। तो इसके 2 अहम तरीन वजूहात जो हम देखते हैं अमूमन, एक अदम बर्दाश्त और एक नाशुक्री। ये 2 चीज़ें ऐसी है कि जिसकी वजह से घरेलू ज़िंदगी तबाही के आखिरी दहाने पर है। अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों को बनाया, और तमाम इंसानों के नसीब भी अल्लाह तबारक व तआला ने ही लिखे। अल्लाह तबारक व तआला की मशीयत है कि जिसको अल्लाह दौलत दे, जिसको चाहे फ़क्र व फाका दे, मगर हर हाल में राज़ी रहना चाहिए। हमारे माशरे में होता ये है कि बाज़ बहनों की शादी अच्छी जगह हो जाती है, बाज़ बहनों की शादी कहीं मामूली आम जगहों में होती है, और फिर जो वो बड़ी बहन या छोटी बहन की बच्चियाँ जो अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं, तो छोटी बहन या बड़ी बहन जो है ना, जिलिसी फील महसूस करके अपने घर को खुद ही जहन्नम बना लेती है वो, कि ये नहीं वो नहीं। अभी वो हर आदमी को अल्लाह तबारक व तआला ने अपने तरीके अपनी वो दिए, नसीब दिए कि किसी के पास माल ज़्यादा है,
کیونکہ انسان تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں، اور سب سے بڑا مسئلہ جو ہے طلاق کا یہی ہے، جیلسی ہے اور ناشکری ہے اور جو ہے عدم برداشت، جس کی وجہ سے طلاق وغیرہ نونما ہوتی ہے۔ اب آتے ہم طلاق پہ کہ شریعت ہمارے نزدیک طلاق کیسے ہوتی ہے اہل سنت والجماعت کے نزدیک۔ اچھا مفتی صاحب، آپ کی اجازت سے ایک ہمیں بریک لینا ہے، بالکل شارٹ بریک ہے، اگر آپ کہیں تو ہم لے لیں، ایک وقفے پہ جا رہے ہیں، اس کے بعد واپس آ رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ پھر انوار رمضان کی خصوصی افطار ٹرانسمیشن میں K21 نیوز کے پلیٹ فارم سے برادران اسلام آپ کی میزبان سیفی آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ ناظرین، میرے ساتھ مفتی زاہد اسلم رضوی صاحب بھی یہاں پہ موجود ہیں، جو کہ بریلوی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کو بھی ہم اپنے سیٹ پہ اور آج کی اس گفتگو میں شامل کریں گے، ان کو خوش آمدید کہوں گی، اور میں واپس جاؤں گی مفتی محی الدین منظوری صاحب کی طرف۔ اور مفتی صاحب آپ بیان کر رہے تھے۔ جی میں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں عرض کر رہا تھا کہ دیکھیں طلاق ہمارے اہل سنت والجماعت کے نزدیک ایک تو بہت ساری باتیں ہوتی ہے، جب علمی باتیں ہوتی ہے تو لوگ اس کو تمسخر کر اڑاتے ہیں۔ تمسخر نہیں، دیکھیں کہ علمی باتیں ہیں، اور یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے حبیب کو بھیجا۔ ہر پیغمبر کے اپنے معجزات تھے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس امت کو علم دے کر گئے، بے شک۔ اور اس علم پر دیکھیں مختصر سی زندگی تھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی 33 سالہ نبوت کی، مگر اس کی دیکھیں 1400 سال سے ہم اس کی تشریح کر رہے ہیں، پر آج بھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ابھی بھی علم بہت باقی ہے۔ تو یہ بحث مباحثے ہوتے ہیں علمی، مگر اس میں سے ہمیں وہ دیکھنا چاہیے کہ خیر القرون، جو ابتدائی زمانے کے جو مسلمان تھے ان کا کیا مزاج تھا، اور دین کو سب سے زیادہ اور بہترین طریقے سے جو سمجھا وہ صحابہ اکرام نے سمجھا۔ تو ہمیں صحابہ اکرام سے دین لینا ہے کہ صحابہ اکرام نے کیا سمجھا تھا، کیونکہ ہم 1400 سال کی بات تو پھلانگ لگا کے تو نہیں کہہ سکتے، دوربین لگا کے کہ نہیں ایسا نہیں، ایسا مسئلہ ہے۔ تو اہل سنت والجماعت کا جو طلاق کے حوالے سے مسلک ہے وہ بالکل واضح ہے کہ غصے میں ہو یا خوشی میں ہو یا کسی بھی طریقے سے اگر کوئی اپنے اہلیہ کو طلاق دے تو طلاق واقع ہو جائے گی۔ اب یہ ہے کہ طلاق واقع ہو جائے گی، یہاں پہ بعض لوگ خواتین کو کہتے ہیں خواتین مظلوم ہیں، اس بیچارے کا کیا قصور۔ ایک بات میں عرض کروں کہ سنت جو طریقہ ہے نا، جو طلاق دینے کا جو آسن طریقہ ہے، جو اس کو شریعت نے جس کی حوصلہ افزائی کی، ایک تو طلاق کی حوصلہ افزائی شریعت نے کی ہی نہیں، مگر جس طلاق کو شریعت نے کہا کہ ایسے طلاق دیا جائے وہ یہی ہے کہ 3 طہر میں 3 طلاقیں دی جائے، مطلب ایک طلاق دے، پھر وہ سوچے، پھر وہ بالکل ایک مدت گزر جائے، ایک مہینہ گزر جائے، ایک حیض گزر جائے، پھر دوسرے پاکی میں جا کے دوسری طلاق دے، پھر سمجھ۔ اور اس سے بھی بہترین طریقہ جو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر رواج تھا، وہ ایک ہی طلاق دیتے تھے، دل چاہتا تو رجوع کرتے، دل نہیں چاہتا تو رجوع نہیں کرتے تھے۔ 3 طہر کے بعد جو ہے خود بخود جو ہے وہ طلاق بائن ہو جاتا، اور یا تو چاہتے تو رجوع بھی کر سکتے تھے۔ دیکھیں طلاق اگر ہو جائے عبداللہ، جیسے کہ فاطمہ بنت جہش سے مروی ہے، ابن ماجہ میں بھی ہے، نسائی میں بھی ہے یہ حدیث، کہ ان کے شوہر نے ان کو طلاق دی جبکہ وہ یمن کے باہر تھے، شہر کے باہر تھے، ملک میں نہیں تھے، اور طلاق دی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب سنا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 طلاق کو جاری فرما دی کہ 3 طلاق ہو گئی ہے۔ اس پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے جو خلیفہ ہے ان کا جو ہے باقاعدہ تمام اصحاب رسول کو بلا کر، جب اچھا یہ مسئلے پہلے تھے نہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور مقولہ ہے، مشہور قول ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں اگر تم کوئی بات چھپاتے تو وحی کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی اطلاع فرماتے، اور ابھی چونکہ وحی کا سلسلہ منقطع ہو چکا ہے تو ابھی ہم ظاہر کو دیکھ کر فیصلہ کریں گے۔ ابھی روز محشر تک، اتنی پیاری بات تھی خلیفۃ المسلمین کی کہ روز محشر تک، کیونکہ وحی کا سلسلہ تو نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو ہمیں فرشتوں کے جیسے بتانا نہیں ہے، تو ہم ظاہر کو دیکھ کر فیصلہ کریں گے۔ تو یہ طلاق کے مسلسل جب شکایتیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت کے تمام کبار صحابہ رضی اللہ بشمول حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان بن عفان، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عباس، جتنے صحابہ تھے ان کو بلا کر مشورے کے بعد یہ اجماع کیا اس بات میں کہ 3 طلاقیں ہی ہوگی۔ اب یہ ہے کہ 3 طلاقیں ہوگی۔ اب کوئی اگر یہ کہتا ہے کہ 3 طلاقیں
ایک ہی مجلس میں 3 طلاقیں، اس پر باقاعدہ اتفاق. دیکھیں طلاق تو اصل تو طلاق کی صورت وہی ہے کہ ایک ایک کر کے دیں، مگر اگر کوئی ایک ساتھ دیتا ہے تو یہ اگر غلطی سے دیتا ہے یہ بندے نے گناہ کیا ہے، اس نے جو سنت طریقے سے ہٹ کر طلاق دی ہے. مگر وہ طلاق دینے کی وجہ سے طلاق نہیں ہوئی ایسی کوئی بات نہیں، طلاق اپنی جگہ ہو جاتی ہے. طلاق ہونے میں اب یہ ہے کہ جس طریقے سے کسی نے ناحق کسی کو قتل کیا ہے، ابھی قتل کرنا گناہ ہے، اس کو مارنا گناہ ہے، مگر اس کا مطلب یہ تھوڑی کہ وہ قتل نہیں ہوا، کہ وہ گناہ تھا تو اس وجہ سے نہیں ہوا. تو غلطی تو ہوا ہے مرد سے مگر طلاق ہو گئی ہے. تو یہ بالکل ایک شریعت کا مسئلہ ہے، اور اس میں تمام شروع سے لے کر آپ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر آج تک امام شامی علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس پر امت کا اجماع ہے کہ 3 طلاقیں، ایک مجلس کی 3 طلاقیں ہوگی اور طلاقیں ہو جائے گی، طلاق رکے گی نہیں. اور اس کے لیے باقاعدہ کسی جیسے مقاصد فکر ہے، ان کے اپنے مسلک ہیں اور ان کے اپنی دلائل ہوں گے. ہمارے پاس جو حدیثیں پہنچی ہیں، ہمارے پاس جو روایتیں پہنچی ہیں، ہمارے پاس جو ہم نے جو پڑھا ہے، جو قرآن بھی یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی 3 طلاقیں ہوگی. اچھا 3 طلاق کے بعد جو ہے نا ایک مسئلہ سب سے اہم ترین مسئلہ جو عموماً دیکھنے میں آیا ہے، پھر جو وہ کہتے ہیں کہ خاتون کا کیا قصور تھا، اور یہ کہ پھر حلالے کے مولوی لوگ حلالے، کسی مولوی نے حلالے کا نہیں کہا. میں آن ایئر کہتا ہوں ہم لوگوں کے نزدیک حلالہ ایک بدترین فعل ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کہ جو حلالہ کرنے والا کرنا دونوں پر اللہ کی نعلت ہے. ہم نے کبھی بھی حلالے کی نہ حوصلہ افزائی کی نہ اس کو پسند کیا ہے. یہ ایک بدترین فعل ہے، یہ علماء حق پر ایک تہمت ہے، ایک جھوٹ، ایک بہتان ہے کہ لگائی جاتی ہے کہ علماء اکرام حلالے کو کوئی پروموٹ نہیں کرتے. جس آدمی ہمارا تو میں بذات خود اور مولانا صاحبان بھی اس پہ اتفاق کریں گے کہ ایسا شخص جو اپنے گھر داری کا خیال نہ رکھے اور بنا کسی وجہ کے اپنے بیگم کو چھوٹی موٹی معمولی باتوں پر طلاق دے دے، میں تو اس خاتون سے یہ کہوں گا کہ زندگی بھر اکیلے رہنے کو ترجیح دے، اس قسم کے باولے بدترین آدمی کے ساتھ رہنے کو ترجیح نہ دے. یہ تو فطرت کی بات ہے، وہ فطرت بھی یہ کہتا ہے. اب یہ ہے کہ وہ بچوں ویسے بھی اگر آپ ماشاءاللہ دنیا میں بہت سی خواتین ہیں جو خود رہ رہی ہے، خود کفیل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں سے زیادہ نوازا ہے ان کو. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کی مظلومیت، دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بنایا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہترین جانتے ہیں انسان کو کہ انسان کے لیے کیا بہتر ہے اور کیا بہتر نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوانین کو بنایا ہے، اللہ کے رسول نے بیان کیے، صحابہ اکرام نے نافذ کر کے دکھایا ہے، وہی انسان کے لیے بہتر ہے. ٹھیک ہے، 2 مسئلے کے ہم جواب لے چکے، آگے بھی میں جاؤں گی، لیکن اب اس سے پہلے میں نے سورہ بقرہ کی ناظرین سیقول میں جو صورتیں ہیں اور آیات جو ہیں، مطلب صورت میں جو آیات ہیں وہ بیان کی تھی، ان کا ترجمہ. اور اب جیسے کہ سورہ طلاق ہمارے پاس ایک واضح صورت جو کہ اس معاملے پر اللہ تعالیٰ نے ہماری طرف بھیجی ہے، اس کی آیات کا ترجمہ پڑھوں گی کہ اے نبی لوگوں سے کہہ دیجئے کہ جب تم عورتوں کو طلاق دینے لگو تو ان کی عدت سے پہلے طلاق دو اور عدت کا شمار رکھو، اللہ سے ڈرتے رہو جو تمہارا پروردگار ہے. اسی طرح سے کہا گیا ہے تم ان عورتوں کو ان کے گھروں سے نہ نکالو اور نہ وہ خود نکلے، ہاں اگر وہ سری بے حیائی کرے تو ان کو نکال دو، اور یہ اللہ کی حدود ہیں، اور جس نے اللہ کی حدود سے تجاوز کیا اس نے اپنے اوپر ظلم کیا. آپ کو کیا معلوم شاید اس طلاق کے بعد اللہ کوئی نئی بات پیدا کر دے. پھر آگے کہا گیا ہے پھر جب وہ اپنی عدت پوری کرنے کے قریب پہنچ جائے تو ان کو دستور کے موافق نکاح میں رہنے دو یا دستور کے موافق علیحدہ کر دو، اور اپنے میں سے 2 عادل گواہ کر لو، جو کہ بھی فقہ جامعہ کے حوالے سے وہ بتا رہے تھے علامہ صاحب. اور اسی طرح آگے ہے اور تم اللہ کے لیے ٹھیک گواہی دو ان باتوں سے اس کو نصیحت کی جاتی ہے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو اور جو اللہ سے ڈرتا ہو اور اس کے لیے نجات کی صورت پیدا فرما دیتا ہے، اور رزق دے گا اس کو جہاں سے اسے گمان بھی نہ ہو، اور جو بھروسہ رکھے گا اللہ پہ وہی سو کافی ہے، اللہ اپنا کام پورا کر کے رہتا ہے، اللہ نے ہر چیز کا اندازہ مقرر کر رکھا ہے. آگے ہے تمہاری متعلقہ بیویوں میں سے جو حیث نا امید ہو چکی ہیں اگر تمہیں ان کی عدت کے تعین میں شبہ ہو تو ان کی عدت 3 مہینے، اور ان عورتوں کی عدت بھی یہی 3 مہینے ہے جو ان کو بھی حیض آنا شروع نہیں ہوا، اور حاملہ عورتوں کی عدت وضع حمل ہے، اور جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے تو اللہ اس کے کام کو آسان کر دیتا ہے. یہ اللہ کا حکم ہے جو اس نے تمہاری طرف نازل کیا، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے گناہوں کو دور کر دے گا اور اس کو بڑا اجر بھی دے گا. اسی طرح آگے ہے تم اپنی وسعت کے مطابق ان کو وہیں رکھو جہاں تم رہتے ہو، اور ان کو تنگ کرنے کے لیے تکلیف نہ پہنچاؤ، اور اگر وہ حاملہ ہوں تو وضع حمل تک ان کو خرچ دو. پھر اگر وہ تمہارے لیے دودھ پلائے تو ان کو ان کی اجرت دو، اور باہم مناسب طور پر مشورہ کر لیا کرو
کرو, اگر تم باہم کشمکش کرو گے تو کوئی اور عورت دودھ پلائے گی. وسعت والے کو بھی اپنی وسعت کے موافق کرنا چاہیے, اور جو تنگ دست ہو تو اسی میں سے خرچ کرے, اور جو کچھ اللہ نے اس کو دیا ہے اللہ کسی کو اس سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا جتنا اس نے اس کو دیا ہے. اللہ تنگی کے بعد جلد فراغت بھی دے گا. اب ہم ان آیات کو سامنے رکھتے ہوئے یعنی کہ جو بات ہے فردر اس کے اوپر کریں گے. مفتی رانا ساجد محمود صاحب اہل سنت سے ان کا تعلق ہے, ان کی جانب جاؤں گی اور چاہوں گی کہ اس موضوع پہ رہنمائی فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ وبارک وسلم. قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید الطلاق مرتان فامساکم بمعروف او تصریح باحسان. صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین. انتہائی مشکور و ممنون ہوں کہ یہ ایک بزم آپ نے سجائی ہے, اور معاشرے کے اندر پیدا شدہ وہ مسائل کہ جو میرے خیال میں تمام برائیوں کی جڑ بھی کہہ لیں اس کو, اور گھر کو اجڑنے کا باعث بھی کہہ لیں, ایسے موضوع کو آپ نے موضوع سخن بنایا. امید کرتا ہوں کہ اس پروگرام کی وساطت سے ناظرین تک اس اہم مسئلے کی وضاحت اور اس کا حل جو ہے وہ پہنچے گا اور لوگ اپنی اصلاح کریں گے. اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں واضح طور پر یہ ارشاد فرما دیا کہ میاں بیوی جو ایک بہترین اور پاک اور صاف رشتہ ہے, اس کے نباہ کی کوئی صورت اگر نہ بن پا رہی ہو, میاں بیوی آپس میں رہ رہے ہیں لیکن آپس میں اختلافات ہو گئے ہیں. معمولی اختلافات, معمولی نوعیت کے اختلافات تو ہر گھر میں چلتے رہتے ہیں, لیکن یہ اختلافات اس نوعیت کے ہو چکے ہیں کہ ایکسٹریم لیول پر چلے گئے ہیں. اب نباہ کی کوئی صورت نہیں بن سکتی, اب آگے ان کی زندگی کی گاڑی ایک ساتھ نہیں چل سکتی. اب انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے الگ ہونے کا. تو اس صورت میں آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ رب ذوالجلال کا قول ہمارے سامنے موجود ہے قرآن مجید فرقان حمید کی صورت میں کہ 2 طلاقیں ہیں. اس کے بعد بندے کے پاس اختیار ہے, چاہے تو وہ اپنی بیوی کو روک لے اپنے پاس, چاہے تو وہ احسان مندی کے ساتھ اس کو چھوڑ دے, اور جو حق مہر جو ادا کرنے کا اس کے بدلے میں سارے معاملات ادا کر کے وہ اس کو اپنی زوجیت سے نکال سکتا ہے. لیکن جو آپ نے انٹرو میں حدیث مبارکہ پیش کی یا جو اقوال پیش کیے, ان کے اندر ہمیں یہ بات پتہ چلتی کہ اللہ رب العزت کے نزدیک جائز باتوں میں جو سب سے ناپسندیدہ عمل ہے وہ طلاق کا عمل ہے. یاد رکھیے گا, طلاق جو ہے بلا وجہ بات بات پر معمولی جھگڑوں کے اوپر طلاق کے لفظ اپنی زبان پر نہیں لانے چاہیے. پہلی بات یہ کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے, یہ آپس میں رشتے کو ختم کرنے کا ایک گویا کہ رب ذوالجلال نے ایک راستہ دیا ہے کہ جب باہمی زندگی نہیں گزاری جا سکتی تو اب جو ہے یہ الفاظ استعمال کرتے ہوئے اپنی زندگی کو جدا کر سکتے ہیں. لیکن آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرامین کو مد نظر رکھتے ہوئے دیکھیں, اور بات بات پر کوئی شخص اگر طلاق کا لفظ اپنے منہ پر لے کر آئے اور بعد میں مکر جائے تو پھر اس کو مفتیان کرام کے سامنے پیش کیا جائے گا عادل گواہوں کے ذریعے سے کہ یہ پہلے اس نے فلاں موقع پر طلاق دی, بعد میں فلاں موقع پر, بعد میں فلاں موقع پر, اب یہ کہہ رہا ہے, اب یہ انکار کر رہا ہے. تو اس صورت میں اس کے لیے گواہ طلب کیے جائیں گے, پوچھا جائے گا بھائی کیا کہا تھا آپ نے, کون سے الفاظ ادا کیے تھے. وہ اقرار کرتا ہے. دیکھیں میاں بیوی کے درمیان چپقلش ہوئی, آپس میں معاملات ہوئے, شوہر نے طلاق دے دی. اب شوہر اس بات کا اقرار بھی کر رہا ہے کہ میں نے طلاق دے دی ہے, طلاق کی وجوہات پوچھیں اور طلاق کے طریقے پوچھے, اس نے بتایا یہ تو طلاق بائن ہے تو طلاق بائن واقع ہوگی, رجعی تو رجی, اور طلاق مغلظہ ہے تو مغلظہ واقع ہوگی. لیکن اگر شوہر انکار کرے کہ نہیں میں نے نہیں دی طلاق, اور بیوی اصرار کرے کہ نہیں دے دیے طلاق, اس صورت میں پھر یہ مسئلہ مفتیان کرام کے سامنے جاتا ہے تو وہ پھر گواہ طلب کرتے ہیں. یاد رکھیے گا یہ جو گواہ کا ذکر ہے یہ اس صورت میں ہے کہ جب بندہ ذہن بنا چکا ہے, میاں بیوی دونوں ذہن بنا چکے ہیں کہ ہم نے علیحدہ ہونا ہے, تو اب گواہ مقرر کر کے ان کے سامنے جو ہے طلاق کے الفاظ بول کے اپنی زندگی کو جدا کر سکتے ہیں. لیکن آپس میں لڑائی جھگڑا ہوا, آپس میں چپقلش ہوئی, اب ایسے موقع پہ گھر کے اندر گواہ تو موجود نہیں ہے. اب شوہر نے جو ہے غصے میں آ کر طلاق دے دی, قرآن و حدیث کے مطابق یہ طلاق واقع ہو جائے گی, عند اللہ و عند رسول طلاق واقع ہو جائے گی. لیکن اگر یہ دنیا والوں کے سامنے ڈر اور خوف کے وجہ سے بیان نہیں کرتے کہ لوگ کیا کہیں گے یا ہمارا رشتہ ختم ہو جائے گا, غصہ ٹھنڈا ہوا, اب وہ میاں بیوی کے آپس میں ناراضگی ختم ہو گئی, اب وہ کہتے ہیں چلو چھوڑو اس معاملے کے اوپر مٹی ڈالو. لیکن یہ دیکھیے گا عند اللہ و عند الرسول تو طلاق واقع ہو چکی ہے, لیکن عند الناس لوگوں کے سامنے چونکہ بیان نہیں کر رہے
تو طلاق اس صورت میں اس لیے نہیں ہوگی، لیکن گناہ گار ضرور ہوں گے، یہ ان کے اوپر لازم ہے کہ اس بات کا اقرار کریں کہ ہم نے یہ فعل ہم سے یہ سرزد ہوا، لہٰذا اس کی معافی تلافی کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے سارے راستے بند نہیں فرمائے، رب ذوالجلال نے اس کا معافی کا طریقہ بھی بیان فرمایا کہ طلاق رجعی ہے تو رجوع کا حق ہے، طلاق بائن ہے تو طلاق بائن میں یہ ہے کہ اگر طلاق دے چکا، عدت گزر چکی، اب وہ عورت اس پہلے شوہر کے نکاح میں دوبارہ نئے مہر کے ساتھ آ سکتی ہے، لیکن اگر شوہر نے 3 طلاقیں دے دی تو یہ طلاق مغلظہ، حرمت مغلظہ کے ساتھ یہ عورت پہلے شوہر کے اوپر حرام ہو چکی۔ اب اس کا علماء کرام نے یہ نہیں بیان کیا، یہ رب نے بیان فرمایا ہے کہ اب وہ عورت عدت گزارنے کے بعد دوسرے شوہر کے ساتھ نکاح کرے گی، وہ اسے اگر طلاق دے اپنی مرضی سے اور پھر یہ عورت عدت گزار کر پہلے شوہر کے نکاح میں شامل داخل ہو سکتی ہے۔ یہ اللہ رب العزت کا فرمان ہے۔ اور رہ گئی بات یہ کہ آپ نے سوال کیا کہ طلاق کس کنڈیشن میں واقع ہوتی ہے۔ دیکھیں طلاق عند الاحناف، احناف کے نزدیک، اہل سنت و جماعت کے نزدیک ہر صورت میں واقع ہو جاتی ہے، لیکن حالت طہر میں دینا یہ سنت ہے۔ حالت حیض میں یا مینسس کی حالت میں اگر کسی عورت کو طلاق دی جائے، طلاق تو بہر صورت واقع ہو جائے گی، لیکن بہتر عمل یہ تھا کہ اس کو حالت طہر میں دی جاتی ایک ایک کر کے۔ ایک چیز اور، حالت حمل، دیکھیں جب کسی عورت کو حمل کی حالت میں طلاق دی گئی ہے، اس صورت میں اس کی عدت کے اوپر فرق پڑتا ہے، طلاق کے اوپر فرق نہیں پڑتا، طلاق واقع ہو جائے گی، لیکن عدت اس کی جو بچے کی پیدائش ہے، بچہ پیدا ہوگا تو اس کی عدت ختم ہو جائے گی اور وہ اس شوہر کے جو ہے گویا کہ کہیں اور نکاح کرنا چاہے تو وہ نکاح کر سکتی ہے۔ سوال جواب میں ابھی اس کے بات کروں گی، میں پہلے چاہوں گی مفتی جان اسلم رضوی صاحب بھی مسلک کو ریپرزینٹ کریں گے تو اس اعتبار سے بھی بیان کر دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الطلاق مرتان۔ کچھ بھی کہنے سے پہلے میں آپ کو چند اصول اور ضوابط بتا دیتا ہوں کہ یہ جو طلاق کا معاملہ ہے، طلاق کے حوالے سے یہ بات ذہن میں رہے کہ عمومی طور پر ہمارے معاشرے کے اندر لوگ طلاق دینے کے بعد کہتے ہیں کہ جی ہماری تو نیت ہی نہیں تھی، اور یا خواتین جب بیان دینے کے لیے آتی ہیں تو کہتی ہیں جی ہم نے تو کان میں انگلیاں ڈال لی تھیں، اور کہتے ہیں کہ ہم نے تو سنا ہی نہیں تھا۔ پہلے تو یہ اصول سن لیں کہ طلاق ایک ایسا معاملہ ہے کہ اگر اس کو آپ سنجیدگی سے بولیں گے تو بھی ہو جائے گی، اگر مذاقاً کہیں گے تو بھی ہو جائے گی۔ اور اسی طرح یہ بات ذہن میں رہے کہ نیت کے حوالے سے جو بات ہے، بات کرنے کے بعد، معاملات ہو جانے کے بعد اپنی نیت کا وہ لوگ اعتبار کرتے ہیں کہ نیت تھی یا نہیں تھی۔ تو اس حوالے سے یاد رکھے فتاوی شامی اس کی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 23 اور در مختار اس کی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 40، اور اس کے علاوہ فتاوی ہندیہ اس کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 522 اور البار الرائق اس کی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 166 اور بدائع ثنائی اس کی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 230، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے حوالہ جات میرے پاس موجود ہیں، اس میں فتاوی عالمگیری بھی لے سکتے ہیں۔ تو ان کے اندر یہ لکھا گیا ہے کہ مرد کی نیت کا کوئی اعتبار نہیں ہے کہ جب وہ صراحتاً یہ بات کہہ دے، لفظ طلاق بول دیتا ہے یا وہ لفظ جن سے طلاق مراد لی جاتی ہے، تو اب نیت کا کوئی اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ اور دوسری بات یہ ذہن میں رکھیں کہ کچھ لوگ الفاظ کہنے کے بعد کہتے ہیں کہ جی میں نے یہ لفظ خالی بولا ہے مگر میرا ارادہ نہیں تھا، یعنی کہ لفظ منہ سے نکال دیا، اب کہہ رہے کہ جی میرا تو ارادہ ہی نہیں تھا۔ تو اس جملے کا جواب بھی انہی حوالہ جات کی کتابوں کے اندر موجود ہے۔ اب آگے ایک دوسری بحث یہ شروع ہو جاتی ہے کہ جو رجوع کے معاملات ہیں، اچھا لوگوں نے اپنا حق سمجھ رکھا ہے کہ ہم جو مرضی کرتے رہیں بس رجوع تو کر لیں گے ہم، جبکہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ قرآن کریم کے اندر جو باتیں ہیں، ہمارے بہت سارے ایسے اس معاشرے کے اندر لوگ موجود ہیں جو اپنے نفس کی پوجا کرتے ہیں، اپنی خواہشات پر پورا اترتے ہیں، لیکن قرآن کریم کا غلط مطلب، غلط مفاہیم، غلط ترجمہ کر کے اور اپنا اس معاشرے کے اندر جو ہے نا اپنا سکہ یا اپنا لوہا منواتے ہیں۔ لیکن جو بندہ قرآنی مفاہیم سمجھنے میں غلطی کرتا ہے ان پر لعنت خدا بھی ہوتی ہے، لعنت مصطفیٰ بھی ہوتی ہے، اور وہ لوگ بدبخت ہوتے ہیں جو قرآن کریم میں اپنی مرضی کریں، جبکہ قرآن کریم کو سمجھنا چاہیے، سمجھ کر آگے مسائل بیان کرنے چاہیے۔ اس میں زیادہ تر مسئلہ پتہ کیا آتا ہے کہ اگر 3 طلاقیں بیک وقت دے دی جائیں تو اس کے اندر ہمیں ایک گروہ نظر آتا ہے جو اپنے نفس کی تسکین ڈھونڈتے ہوئے نظر آتا ہے۔ اگر وہ عقل سے کام لیں، سمجھ سے کام لیں تو قرآن کریم کے اندر باقاعدہ ہر چیز موجود ہے۔ لیکن وہ لوگ جن سے میرا آمنے سامنے بھی بات ہوئی اور غیبانہ طور پر بھی بات ہوئی، لیکن نہ تو وہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ صرف اپنی انا بازی میں ہے۔ میں آپ کو
اپنے اس تمہیدی کلمات اور تمہیدی گفتگو کے اندر یہ بات بتا دیتا ہوں کہ قرآن کریم کے سورۃ الطلاق کی جو آیت نمبر 229 ہے، 230 ہے، 231 ہے، اس کو سمجھنے سے پہلے اس کا پس منظر ضرور سمجھیں۔ جب 3 طلاقیں بندہ دے دیتا ہے تو یہ لوگ آ جاتے ہیں جی 3 طلاقیں تو نہیں ہوئیں، کہتے ہیں جی 3 طلاقیں تو 1 طلاق ہوتی ہے، قرآن میں کہاں لکھا ہے جی 3 طلاقیں ہوں؟ ان کو میں سمجھاتا ہوں، سمجھنے والے بندے سمجھانے کے لیے میں تیار بیٹھا ہوں۔ کتاب کا نام ہے تفسیر قرطبی، اس کی جلد نمبر 18 صفحہ نمبر 156، اور اسی طرح تفسیر کشاف اس کی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 105، اور اسی طرح تفسیر بغوی ہے، البحر الرائق ہے، اور ابن کثیر جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 159، اور اس کے علاوہ روح المعانی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 104 پہ یہ بات لکھی گئی ہے کہ یہ جو طلاق کے معاملات ہیں ان کا پس منظر کیا ہے۔ زمانے جاہلیت کے اندر لوگ کیا کرتے تھے؟ عائشہ فرماتی ہیں کہ زمانے جاہلیت کے اندر لوگ اپنی بیویوں کو طلاقیں دے کر پھر بعد میں کہتے ان کو اپنے پاس قید رکھتے، کہتے ہم تو نہیں چھوڑ رہے، 2 دیتے، 3 دیتے، ہزاروں طلاقیں دیتے، پھر بھی ان خواتین پر ظلم کرتے، تشدد کرتے، ان کو اپنا بالکل خادمہ اور اپنی کنیز سمجھ کر رکھتے تھے۔ اس وقت قرآن کریم نے چند اصول اور ضوابط مقرر فرمائے، اور پہلا اصول یہ آیا کہ الطلاق مرتانی، اب یہ معاملات وہ آ رہے ہیں کہ جن میں رجوع کیا جا سکتا ہے۔ اب یہ بدبخت کہتے ہیں کہ دیکھیں جی طلاق میں تو آئے کہ 2 مرتبہ طلاق ہے، اور پھر آئے جی 1 طلاق ہے، 3 کی تو بات ہی نہیں آئی۔ تو میں یہاں پر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ قرآن یہ کہہ رہے الطلاق مرتان، یہاں پر تھوڑا علمی بات ہے، اپنی مرضی کرتے ہیں کہ جی اس میں تو 3 طلاقوں کی بات ہی نہیں ہے، 1 ہی ہوگی طلاق۔ تو میں نے کہا کہ عقل کے اندھو الطلاق میں جو کچھ نہ کوئی تو پڑھا ہوگا نا، کوئی صرف نحو پڑھی ہوگی، کوئی اصول، کوئی ضوابط آتے ہوں گے، تو جو الف لام ہے نا الطلاق میں، علمی بات یہ ہے کہ اس کی 6 قسمیں ہوتی ہیں، اور یہ الف لام جو ہے یہ الف لام عہدی ہے، اور اس کے بعد آگے فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوف کی جو بات آ رہی ہے، ان سے یہ پوچھا جائے کہ یہ بتائیں کہ فا کے کتنے معنی ہوتے ہیں، اور فا کیا مطلب سمجھانے کے لیے آتی ہے، اور فا جب عربی زبان میں استعمال کی جاتی ہے تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ اب وہ ایسے بے وقوف لوگ ہیں، کہتے ہیں جی 3 دے دیے ہیں تو بھی 1 ہے، اور 2 دے دی ہیں تو بھی 1 کہیں گے ہم، 1 زبان 1 سانس میں دی ہے تو بھی 1 ہے۔ تو یہ تو قرآن میں اپنی منمانی ہے۔ قرآن نے کہا کہ الطلاق مرتانی، کہ جب 2 طلاقیں ہو گئی ہیں تو اب کیا کرنا ہے، فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوف، اب آپ اس کو نیکی کے ساتھ چاہیں تو روک لیں یا اس کو احسان کے ساتھ چھوڑ دیں۔ ابھی وہ بات ہو رہی ہے کہ جب 1 طلاق ہوئی ہے یا 2 طلاقیں ہوئی ہیں۔ اچھا، اب 1 طلاق رجی جب ہوتی ہے تو اپنا کتاب ہے ہدایہ شریف، اس کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 504 پہ یہ بات موجود ہے، وَإِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ، جب مرد نے طلاق دی ہے رجیۃً واحدۃً، 1 طلاق دی ہے تو اب یہ ہے کہ وہ رجوع کر لے گی۔ اب قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اگر اس نے 2 طلاقیں دی ہیں تو بھی رجوع کا حق باقی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 1 بھی دے دی اس میں بھی رجوع ہو سکتا ہے، 2 طلاقیں دے دی اس میں بھی قرآن کہہ رہا ہے رجوع ہو سکتا ہے، لیکن قرآن اب آگے کیا فرما رہا ہے، فَإِن طَلَّقَهَا، پھر اگر ان 2 کے بعد اس نے تیسری طلاق دے دی، یہاں پر بھی فا کا معنی سمجھنا پڑے گا۔ وہ جو حلال ہو گئے بیٹھ جاتے ہیں قرآن کا ترجمہ لے کے، دیکھیں جی 3 کی تو بات آئی نہیں ہے یہاں پر، تو میں ان کو کہتا ہوں کہ تمہارے پاس عقل نہیں ہے۔ قرآن کا مسئلہ ایسے تھوڑی ہے، جو عربی گرامر ہے، بات ختم ہونے والی ہے، جو عربی گرامر ہے اس میں لفظ فا جو ہے نا، فا تاکید کے معنی کے لیے آ رہا ہے۔ پس اگر ان 2 طلاقوں کے بعد تیسری طلاق دے دی تو فرمایا کہ اب تمہارے پاس کوئی گنجائش نہیں ہے، فلا تحل لہ، یہ قرآن کہہ رہا ہے فلا تحل لہ، اب وہ حلال نہیں ہے، حتیٰ تنکح زوجا غیرہ، یہاں پر لفظ حتیٰ جو لگایا گیا یہ لفظ خاص ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اگر علماء ان کے بندے تک میری بات پہنچے تو وہ عقل کریں، حتیٰ تنکح زوجا غیرہ میں خاص ہے، اور خاص جو ہوتا ہے نا اصول فقہ کے اندر ایک قانون ہے کہ خاص وہ لفظ ہوتا ہے جو معنی معلوم اور مسمى معلوم کے لیے بولا جاتا ہے، اور اس خاص پر عمل کرنا واجب ہوتا ہے۔ ان کو بھی اس قانون کا پتہ ہے کہ جب خاص آ جائے اس پر عمل کرنا واجب ہوتا ہے۔ اب اس میں اپنی منمانی کرنا، اس میں زیادتی کرنا، اس میں اپنی طرف سے باتیں کرنا یہ ناجائز ہو جاتا ہے۔ اور جب حتیٰ لفظ خاص آ گیا ہے تو اب یہ ہے کہ 3 طلاقوں کے بعد اب آپ کے پاس کوئی راستہ باقی نہیں ہے۔ یہ ہم بھی کہتے ہیں کہ وہ دینے والے نے 3 نہیں دینی تھی، لیکن طریقہ یہ کہ ایک کر کے 1 دیتا، پھر دوسری دیتا، پھر تیسری دیتا، لیکن شریعت کو اس کے غلام تو نہیں ہے نا، ہم اس کے ماتحت تو نہیں ہیں۔ اگر اس بدبخت نے یہ بدبختی کی کہ 3 ایک ساتھ دے دی ہیں تو پھر بات تو مانی جائے گی، 3 دی ہیں اگرچہ اس کا عمل غلط ہے، لیکن 3 دے کر اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے کوئی بدبخت یہ نہیں کہہ سکتا نہیں جی 3 ایک شمار ہوتی ہیں، اور کسی کو تکلیف ہو تو بات کرے
اور میں اس کو انشاءاللہ طبیعت فٹ کر دوں گا اس کی. اچھا طبیعت فٹ نہیں کروانی ہے مفتی صاحب, یہ آسانی سے بات کر رہے ہیں ہم اس وقت, اور یہاں پہ بیٹھ کے اس معاملے کو حل کرنے کی طرف لے کے جا رہے ہیں, کیونکہ اسلام ایک سہل پسند مذہب ہے اور اسلام آسانی کی طرف لے کے جاتا ہے معاملات کو. اچھا اس میں 2-3 سوالات ہیں جو کہ اب میں آپ لوگوں سے کروں گی, میں چاہوں گی اس پہ تھوڑا سا مختصر ذرا بات کریں, کیونکہ ہم زیادہ کور کرنا چاہ رہے ہیں چیزیں اور ٹائم ہمارے پاس, کیونکہ آپ کو پتہ ہے آپ سب کو کہ کم ہوتا ہے, ٹائم بڑھا دیں, تو یہ کہ تھوڑا سا ٹائم بڑھا دیں. تو مطلب ہم مغرب کو کیا عشاء پہ لے جائیں, کیا کریں, کیسے بڑھائیں, یہ مسئلہ ہے نا. اچھا میں علامہ صاحب آپ کی طرف آؤں گی. اب علامہ صاحب جیسے نیت کی بات ہو رہی ہے, بہت امپورٹنٹ چیز ہے, ٹھیک ہے, اور پچھلے دنوں ہم نے ایک یہ بات سنی, 2 سال قبل پہلے کی بات ہے غالباً, if I'm not wrong, مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں آ رہا کیونکہ میں خود ساتھ سے رمضان ٹرانسمیشن کر رہی ہوں, کہ ایک مفتی صاحب تھے, انہوں نے یہ بات کی, جیسے کیونکہ ابھی ہم بات کر رہے ہیں کہ مختلف علماء کرام مختلف ٹی وی چینلز پہ بات کر رہے ہیں, تو ایک مفتی کرام نے یہ بات کی کہ پاکستان میں تو جی 70% جو نکاح ہیں وہ تو زنا ہے, انہوں نے یہ بات کہی. اس کے بعد بہت شور اٹھا کہ بھئی یہ کیسے انہوں نے بات کی, تو انہوں نے کہا اس وجہ سے کیونکہ جب نکاح ہوتا ہے تو اس میں 2 لوگوں کے نیت کا بہت معاملہ ہوتا ہے کہ دونوں ایک دوسرے سے ایجاب و قبول کرتے ہیں, اور اگر وہ نہیں کر رہے, کیونکہ ہمارے یہاں زیادہ تر انہوں نے کہا کہ یہ ہو رہا ہے کہ جی ماں باپ پریشر میں کراتے ہیں, شادی نکاح کراتے ہیں کہ جی میری لاش سے گزرنا پڑے گا شادی کرو, یا میں اپنے جائیداد سے نکال دوں گا تو نکاح کرو, یا میرا مرا ہوا منہ دیکھو گے تو نکاح کرو, تو وہ جبرن نکاح ہو رہا ہوتا ہے اس وقت. تو ایسی صورت میں انہوں نے کہا کہ نکاح کا تو معاملہ یہ ہے کہ 2 لوگوں کے اقرار پر ہوگا. تو اسی طرح لوگوں نے پھر یہ سوال پھر اسی پروگرام میں انہوں نے کہا کہ اسی طرح طلاق کا بھی معاملہ ہے کہ جی نیت کا ہونا بہت ضروری ہے, اگر نیت نہیں ہے, کسی پریشر میں کسی نے طلاق دے دی, یا غصے میں طلاق دے دی, یا مذاق میں طلاق دے دی, تو نہیں ہوگی. اب یہ سوالات آتے ہیں عمومی طور پہ, مفتی صاحب نے تو اپنے حساب سے اپنے مسلک کے حساب سے انہوں نے بات بتائی, اب میں چاہوں گی آپ بھی اس کو بتا دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں 2 رکعت نماز بھی پڑھنی ہو نا, تو آپ وضو کرنے کے بعد الحمد پڑھیں, سورہ پڑھیں, رکوع بھی ویسے ہی کریں, سجدہ بھی ویسے ہی کریں, اور آپ کی نیت نہ ہو نا, تو یہ 2 رکعت نماز صرف ٹکر ہے, اور یہ سجدے ہیں, یہ 2 رکعت نماز آپ کی کاؤنٹ نہیں ہوگی, ٹھیک ہے. اسی طرح آپ نے پورا حج کر لیا اور تلبیہ بھی پڑھا, لبیک اللہم لبیک بھی پڑھا, لیکن بغیر نیت کے پڑھا, تو یعنی صرف جملے ادا کیے, میری نیت نہیں ہے احرام شروع کرنے کی, تو یہ نیت کے بغیر یہ حج شروع نہیں ہوا. ہر چیز میں عمل کا دار و مدار نیت پر ہے. فقہ جعفریہ کا موقف ہی یہی ہے کہ جب بھی آپ طلاق دیں گے, جس طرح نکاح میں لڑکی کا اور لڑکے کا اور لڑکی کے ولی کا راضی ہونا ضروری ہے نکاح کے لیے, اس طرح طلاق میں بھی میں یہ نہیں کر سکتا کہ میں نیند میں ہوں, اچانک اٹھا, طلاق 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 بولا اور یہ طلاق ہو گئی. نہیں, میرا کنسرن اس میں شامل ہونا چاہیے, اور باقاعدہ میں ہوش میں ہوں, سوچ کے ساتھ بولوں, اور میری نیت شامل ہو, اور پھر وہی بات کہ 2 عادل گواہ موجود ہوں, اس وقت میں عربی کے صیغے جاری کروں گا, اور عورت پاکی میں ہوگی, تب جا کے طلاق ہوگی. بغیر نیت کے میں 25,000 مرتبہ بھی اس کو طلاق کا لفظ بولوں گا تو طلاق نہیں ہوگی, کیونکہ طلاق بغیر نیت کے نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہو گیا. مفتی معین الدین صاحب, میں نے تھوڑی دیر پہلے ہی عرض کیا ہے آپ سے کہ بخاری شریف میں ہے, صاحب بھی اس کا وہ کریں گے انشاءاللہ, یہ بخاری شریف میں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہمارے درمیان موجود تھے تو ہم کوئی بات کرتے تو اس کے اور وہ بات غلط ہوتی ہے, کوئی بات کرتا تو اس کے مواخذے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ وحی کا نزول فرمایا کرتے تھے. صحیح. اور اب چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے ہمارے درمیان, تو اب جو ہے ہماری ظاہری اعمال, یعنی تمہارے ظاہری اعمال سے فیصلہ ہوگا کہ تم کیا کرتے ہو, کیا جزا ہے, کیا امن دیا جائے. یا تو اس روح سے دیکھیں, ایک بات بتاؤں کہ بہت ساری چیزوں میں نیت بھی ہے, اور بہت ساری چیزوں میں نیت, جیسے نکاح میں تو نیت نہیں ہے, نکاح میں تو الفاظ کہہ رہے ہیں, ہم تو یہ تو نہیں کہتے نکاح میں کہ بھائی نکاح کرو, پہلے نیت باندھ لو کہ نکاح کرنے جا رہا ہوں, نہیں ہے. آپ خرید و فروخت میں بھی کوئی نیت نہیں ہے, آپ ظاہری اعمال دیکھا جا رہا ہے نا, ہم خرید و فروخت کر رہے ہیں تو اس پہ بھی نیت نہیں ہے. جب شرعی طور پہ خرید و فروخت کر رہے ہیں تو اس وجہ سے جو ہے ہر چیزوں میں نیت کرنی. طلاق کا جو مسئلہ ہے یہ عام طور پہ یہ مسئلہ ہی ہے کہ اگر کسی نے طلاق دی تو ظاہری طور پر دیکھا جائے گا, مولانا نے بھی بڑی اچھی بات ہے کہ ظاہری طور پہ دیکھا جائے گا کہ ظاہری طور پہ اس کا کیا عمل ہے. ٹھیک ہے, ہاں یہ بات میں آپ کو عرض کر دوں, مولانا کا ایسا نہیں ہے, ایسا کسی مولوی نے بھی نہیں کہا آج تک, نہ کوئی فتویٰ ہے کہ کوئی نیند کے اس میں خمار پہ جو ہے نا بالکل کڑوڑ بدلتے گا, ہاں
کوئی طلاق نہیں ہوتی اس سے. ہم بھی نہیں کہتے. کوئی شراب کے نشے میں اگر کوئی طلاق دے رہا ہے ہم نہیں کہتے. اگر شراب پینا ناجائز اپنی جگہ, کوئی مجنون اگر کہہ رہا ہے, نہیں, ہمیشہ طلاق وہی سے اسی بندے سے کے اوپر مسئلے مسائل کا وہ ہوتا ہے, مسئلے مسائل اسی پہ جاری ہوتا ہے جو ہوش و حواس میں ہو, جو عقل سلیم رکھتا ہو. ٹھیک ہو گیا ہے. میں آؤں گی مفتی رانا ساجد محمود صاحب کے طرف. مفتی صاحب, یہ والا سوال وہی والا جو ایک ٹی وی چینل پہ آیا, ایک مفتی صاحب نے کہا کہ اب میں بہت بین باریکی میں تھوڑا سا جلدی جاؤں گی کیونکہ مجھے جوابات چاہیے. لوگ سوال کر رہے ہیں اور پوچھ رہے ہیں ہم سے ٹاک بیک پہ, بہت سارے کوسچنز آ رہے ہیں لوگوں کے, کیونکہ لوگ اپنا نام ظاہر نہیں کرنا چاہتے, تو اس وجہ سے لوگ جو ہے وہ اپنی سچویشنز بتا رہے ہیں. وہ جو انہوں نے کہا ایک نجی ٹی وی چینل پہ بیٹھ کے کہ جی اگر آپ نے اکیلے کمرے میں بھی بیٹھ کے طلاق دی ہے تو طلاق ہو جائے گی. اگر شوہر اپنی بیوی کو اکیلے کمرے میں بھی بیٹھ کے طلاق دے رہا ہے, تو ہم تو اپنے بچپن سے یہ دیکھتے تھے اپنے پورے خاندان میں ہر طرف کہ اگر کسی کے درمیان کوئی لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے میاں بیوی کے, تو الگ کر دیا جاتا تھا کہ جی آپ اس کمرے میں چلے جاؤ, فلاں اس کمرے میں چلا جائے, یا گھر سے باہر لے گیا کوئی ایک شخص کسی کو, کہ اس لیے کہ بھئی آمنے سامنے اگر طلاق ہو گئی تو وہ ہوگی, ٹھیک ہے, تو ہٹا دو, دور کر دو تاکہ بات ختم ہو, یا غصہ کم ہو, یا غصے میں نہیں ہو, یہ وہ اس طرح سے. تو اب کہہ رہے ہیں کہ اکیلے کمرے میں بھی بیٹھ کے اگر شوہر دے دے گا تو یہ طلاق ہو جائے گی, تو کیا واقعی ایسا ہو جائے گا؟ جی میں بیان کرتا ہوں. سب سے پہلے تو جو بات چل رہی ہے اس میں جو حدیث مبارکہ علامہ صاحب نے بیان کی کہ انما الاعمال بالنیات, تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں کے اوپر ہے. یہ مقولہ ہر عمل کے اوپر فٹ نہیں ہے. اگر مان لیا جائے کہ تمام چیزوں کے اوپر فٹ ہے تو نیت کی تعریف اور ڈیفینیشن کی جائے گی کہ نیت کہتے کس کو ہیں. نیت دل کے ارادے کا نام ہے. اگر مثال کے طور پہ میں یہاں سے اٹھ کے جانا چاہتا ہوں, میرے دل میں ارادہ ہوا میں یہاں سے اٹھ کے جا رہا ہوں, گویا کہ میں نے یہاں سے اٹھ کے جانے کی نیت کی ہے میں نے. اسی طرح میں نماز ادا کر رہا ہوں تو میں وضو کر رہا ہوں نا, تو یہ میں نے ارادہ کیا ہے, اور نماز کے لیے کھڑا ہوں تو میں نے ارادہ کر لیا کہ میں نماز ادا کرنے لگا ہوں. زبان سے بولنا ضروری نہیں ہے اور شرط بھی نہیں ہے. ہاں البتہ یہ کہ زبان سے ادا کر لے نیت, وہ مستحب عمل ہے. اسی طریقے سے کچھ معاملات شریعت کے اندر ایسے ہوتے ہیں جن میں نیت کا عمل دخل ضروری نہیں ہے. مثال کے طور پر نکاح ہے, نکاح کے اندر ایجاب و قبول نکاح کے شرائط میں سے ہیں, گواہ جو ہیں نکاح کے شرائط میں سے ہیں. اب چاہے بندہ جبری طور پر بیٹھا ہو یا اپنی مرضی سے بیٹھا ہو, دل کے اندر اس کے کچھ بھی ہو, وہ کوئی بھی معاملہ ہو, لیکن وہ بیٹھ گیا اس محفل کے اندر, ایجاب و قبول ہو رہا ہے, شرائط پائے جا رہے ہیں نکاح کے, ایجاب و قبول ہو گیا, نکاح ہو گیا, خطبہ ہو گیا, نکاح ہو جائے گا. اسی طریقے سے اگر جیسے زمانے جاہلیت میں اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے دور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی غلام ہوا کرتے تھے, ان غلاموں کو جب آزاد کرتے تو الفاظ ادا کر کے غلام کو آزاد کر دیا جاتا تھا, اس میں بھی نیت کا عمل دخل نہیں ہوتا تھا. بالکل اسی طریقے سے علماء کرام بیان فرماتے ہیں کہ طلاق ایک ایسا مسئلہ ہے کہ اس میں اگر صریح الفاظ کے ساتھ طلاق دی گئی ہے, لفظ طلاق کے ساتھ, اور اپنی بیوی کو ہی اس نے دی, کسی اور کی بیوی کو اگر طلاق کے لفظ بولے گا تو ظاہر سی بات ہے طلاق واقعی نہیں ہوگی, کیونکہ وہ تو اس کی بیوی نہیں ہے. طلاق کے الفاظ اپنی بیوی کے لیے کہے گا تو اس صورت میں طلاق واقع ہوگی, نمبر ایک صریح الفاظ میں. لیکن اگر کنایا الفاظ استعمال کیے اس نے کہ میں تمہیں چھوڑتا ہوں, تم میرے گھر سے چلی جاؤ, یا دیگر معاملات, پھر اس سے پوچھا جائے گا, اس سے وضاحت طلب کی جائے گی آپ کا کہنے کا کیا مسئلہ تھا. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کا علم ہمیں حاصل کرنا ضروری. اب یہ سوال آپ نے پوچھا کہ بند کمرے کے اندر بیٹھ کے اگر کسی شخص نے طلاق دی تو اس کا کیا حکم ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بند کمرے میں آیا وہ اکیلا بیٹھا ہوا ہے یا اس کی بیوی اس کے ساتھ موجود ہے. وہ یہی بات تھی کہ اکیلے انہوں نے کہا, یہی سوال تھا. یاد رکھیے گا, دیکھیں ہمارے نزدیک عند الاحناف, احناف کے نزدیک یہ مسئلہ, میں اپنے فقہ حنفی کا مسلک بیان کر رہا ہوں, کہ شوہر اپنی بیوی کو طلاق لکھنے کے لیے کاغذ اٹھا کے اس کے اوپر طلاق لکھ دے, طلاق لکھ دے کہ بھئی میں ڈاک کے ذریعے بھیجوں گا, لکھ کے علماء کرام فرماتے ہیں وہ اپنے پاس رکھ بھی لے اور بھیجے بھی نہیں, ابھی صرف اس کے لکھنے سے طلاق واقع ہو جائے گی. نمبر ایک. نمبر دو, اگر اس نے اپنے وکیل کو کہہ دیا, وکیل مقرر کیا, کہہ دیا کہ بھائی میری طرف سے میری بیوی کو طلاق دے دو, علماء کرام یہاں موجود ہیں, آپ اس بات کی تصدیق کر لیں, دارالافتاء سے الحمدللہ ہمارا تعلق رہا ہے, علماء کرام بیان فرماتے ہیں, اور علماء کرام ایسے نہیں بیان فرماتے, اس کے پیچھے دلیلیں, دلیلوں کا انبار ہے. وہ فرماتے ہیں کہ اس نے جب یہ اپنے وکیل سے کہا کہ میری بیوی کو طلاق لکھ کے پہنچا دو, اسی وقت سے اس کی بیوی کو طلاق واقع ہو گئی. اب بند کمرے میں اگر وہ موجود ہے, اس نے بند کمرے کے اندر اپنی بیوی کو طلاق کے الفاظ ادا کر کے اور یہ سوچ لیا کہ میں اپنی بیوی سے علیحدگی اختیار کر رہا ہوں اور میں نے طلاق دے دی ہے. دیکھیں ایک یہ کہ ارادہ کر کے ابھی ذہن میں رکھا ہوا ہے, الفاظ ادا نہیں کیے, کسی کے سامنے بیان بھی نہیں کیا, اس صورت میں تو نہیں ہوگی. لیکن جب اس نے اپنے اس ارادے کا اظہار کر دیا ہے, چاہے کسی بھی صورت میں اظہار کیا ہو, چاہے وہ سو کے اچانک اٹھ کے ہڑبڑا کے اس نے کہا کہ میں اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہوں,
طلاق واقع ہو جائے گی، چاہے غصے کی حالت میں دیا ہو یہ کہہ چاہے رہے ہیں پیار ہڑبڑا کی کے حالت نہیں میں۔ ہوگی اور وہ کہہ رہے ہیں ہڑبڑا کے ہو جائے گی، نیند کے غنودگی میں نہیں ہوگی، وہ کہہ رہے ہیں ہو جائے گی۔ چلے ٹھیک ہے، بڑھا کے جب بندہ اٹھ گیا ہے تو جاگ گیا ہے نا، سوتے ہوئے بڑبڑا رہا ہے وہ تو ایک الگ مسئلہ ہے نا۔ صحیح ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اچھا مفتی زاہد صاحب آپ سے بہت ضروری سوال ہے، مفتی صاحب جو سورہ بقرہ میں سیقول جیسے اس میں بھی طلاق کا ہے، اچھا ابھی آپ لوگوں نے طلاق کی اقسام کی بات کرے تھے بائن اور رجی، اس میں یہاں ایک جگہ یہ ہے کہ جب طلاق بائن اور رجی کی بات ہوتی ہے تو اس میں یہ کہ جو ٹائپس میں اس میں لکھا ہوا ہے کہ عورت کی بھی رضامندی مطلب طلاق کے معاملے پہ ہونی چاہیے، مال ٹھہرا کے، جو ایک جو قسم کی بات ہو رہی ہے، ایک تو خلا ہوتی ہے کہ جو عورت جو اپنی مرضی سے لیتی ہے، لیکن ایک دوسرے اس میں بھی یہ کہ اگر طلاق دے رہا ہے شوہر اور عورت اگر اس کو ایکسیپٹ کر رہی ہے، کسی مال کے عوض وہ کر رہا ہے تو وہ ہوگی، لیکن اگر عورت اس کو ایکسیپٹ نہیں کری تو کیا نہیں ہوگی؟ یہ بھی ایک سوال ہے جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو میں ابھی وہ نیت والی بات پر بات کرتا ہوں جی کہ دیکھیے انما الاعمال بالنیات حدیث پاک صحیح ہے، تسلیم کرتے ہیں، لیکن اگر ہر عمل میں نیت ضروری ہوتی تو پھر اگر کوئی بندہ قتل کرے اور قتل کرنے کے بعد کہ نہیں میں تو مذاق کر رہا تھا، میرا ارادہ قتل کا نہیں تھا، تو اب سوال یہ ہے کہ کیا اس سے قصاص نہیں لیا جائے گا؟ کیا اس کو گرفتار نہیں کیا جائے گا؟ اسی طرح کوئی بندہ زنا کرتے ہوئے پکڑا گیا، نہیں وہ کہہ رہے میں تو مذاق کر رہا تھا، میرا کوئی ارادہ نہیں تھا، تو کیا خیال ہے اس کو چھٹی مل جائے گی؟ اور اسی طرح کوئی بندہ شراب پینے لگ جائے معاذ اللہ اور پی لے کے یار وہ میں تو مذاق کر رہا تھا، میری نیت نہیں تھی، تو کیا خیال ہے پھر وہ اس کو چھٹی مل جائے گی؟ اور اس کے ساتھ دوسرا ایک علمی نقطہ ہے وہ ذہن میں رکھیں، قرآن کریم کے اندر جہاں طلاق کی بات آئی ہے نا کہ الطلاق مرتان، تو یہ بات ہے مطلق، اور مطلق اپنے اطلاق پر جاری رہتا ہے، اور اگر مطلق بات میں کوئی قید لگائی جائے تو یہ بھی زیادتی ہوتی ہے، فزیادۃ علیہ، اس پر زیادتی کرنا جائز ہوتا ہی نہیں ہے۔ جب قرآن کریم پر جہاں جہاں اس طلاق کی بات آئی ہے وہاں کسی نیت کا کوئی تذکرہ ہی نہیں ہے، تو پھر ہم اس انما الاعمال بالنیات والی بات کو اس میں لے آئیں، یہ زیادتی ہو جائے گی۔ تو اس لیے اگر اس نے نیت کی ہے یا نہیں کی، ہم طلاق کا معاملہ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ مسئلہ ایسا ہے کہ یہ کوئی مذاق نہیں ہے کہ یہ بندہ بیٹھا رہے اور بولے طلاق دی اور بعد میں کہ نہیں میں نے نہیں دی۔ اور عند الاحناف یہ بات بھی ضروری نہیں ہے کہ منہ سے بول کے بعد میں کہ نہیں گواہ نہیں تھے تو اب بھی طلاق نہیں ہے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ کمرے میں بیٹھ کے دے رہا ہے، کوئی مذاق خرچ خانہ تھوڑی ہے کہ بول کے بولے نہیں میری نیت نہیں تھی، یا وہ طلاق کے دینے کے بعد 1000 طلاق دے دے بولے نہیں میری تو نیت نہیں تھی، میں تو ایک طلاق کی نیت کرتا تھا، اور پھر تو ہمارے دوسرے بھائی آ جائیں گے چلو بھائی نیت نہیں ہے ہماری۔ اور اس کے ساتھ ایک بات یہ ذہن میں رکھیں کہ نیت کا جو معاملہ ہے، نیت تو ارادے کو کہتے ہیں، جب وہ طلاق کا لفظ بول رہا ہے وہ پاگل تو نہیں ہے، کیوں بول رہا ہے بھائی؟ اگر پاگل ہے تو پاگل کو تو چھٹی مل جائے گی، چلو بھائی ہے ہی پاگل وہ، اس پر تو شرعی احکامات نہیں ہیں۔ اب اس کو اتنا پتہ ہے کہ میں طلاق بول رہا ہوں، طلاق کی جگہ پہ کوئی اور لفظ کیوں نہیں بولتا؟ ٹھیک ہے، اگر طلاق بولنے کے بعد کہے نہیں میں ہوش میں نہیں تھا یا مجھے پتہ نہیں تھا، تو جب تو طلاق میں نہیں تھا تو اپنی بیوی کو ماں بول، پھر بھائی تو بے ہوش ہے نا اور نشے میں ہے نا، ٹھیک ہے، تو چلیے ٹائم کا میں یہ بات سمجھ میں آ گئی۔ جی بالکل چلیے۔ اس کے بعد دوسری وضاحت میں یہ دے دوں کہ قرآن کہتا ہے فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ، ان کو نیکی کے ساتھ روک لو یا رضامندی کے ساتھ ان کو کچھ دے کر چھوڑ دو۔ کچھ دینے دلانے کی جو بات ہے نا، یہ یہاں پر نہ فرض ہے نہ واجب ہے، یہ اخلاق کی تعلیم دی جا رہی ہے کہ اخلاق یہ کہتا ہے کہ جب آپ کی نوبت یہاں چھوڑنے تک آ جائے، آپ چھوڑنا چاہتے ہیں تو یہ نہیں کہ 100 الزامات لگائیں اس پر، کہا کہ اس کو آپ نے رکھنا ہے تو بھی اس کی ذاتیات پر حملہ نہ کریں، اگر آپ نے چھوڑنا ہے تو بھی کچھ دیں، اس کو نان و نفقہ دے دیں، نیکی کے طور پر دے دیں، تاکہ وہ جائے، اور جو 3 مہینے اپنا 3 مہینے 10 دن بیٹھے گی اس کا جو دورانیہ ہے اس دورانیہ کے اخراجات آپ کے ذمہ ہیں۔ دینے دلانے کی بات نہیں، میں نے اس طلاق کی قسم کی بات کی جس میں لکھا ہے خلا کے ایک تو بارے میں لکھا ہے، اس سے پہلے ہی ایک قسم لکھی ہے کہ عورت بھی ایکسیپٹ کرے جب مرد طلاق دے رہا ہے، کسی مال کے اگر عوض وہ کر رہی ہے، کر لیتی ہے تو ٹھیک ہے، ادروائز وہ نہیں ہوگی قبول اگر مرد نے طلاق دی ہے۔ میں نے اس کے بارے میں جو خلا ہے نا، خلا کے اندر شرط یہ ہے کہ جس کا دائرہ عورت کرتی ہے نا جی مجھے چاہیے، تو اس کو کہتے ہیں خلا۔ اب یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ خلا جب لے گی تو مرد کو وہ راضی کرے گی، مرد بولے جی مجھے اتنی چیز چاہیے میں پیسہ لوں گا چھوڑ دوں گا، تو اب شریعت یہ کہتی ہے کہ عورت دے گی پیسے مرد کو۔ اور رہی بات وہ جو پچھلی آیت ہے اس کے اندر اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ عورت تسلیم کرے گی تو طلاق ہوگی، اللہ نے مرد کو حاکم بنایا، طلاق مرد دے گا، عورت کی تو کوئی بات ہی نہیں ہے نا۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 34 ہے الرجال قوامون علی النساء،
اور سورۃ النور کی آیت نمبر 33 کے اندر بھی یہی بات آئی ہے کہ اس میں یہ ہے کہ مرد حاکم ہے جب مرد منہ سے وَعَلَى الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ کہ نکاح کی گرہ مرد کے ہاتھ میں ہے، اس کو اللہ نے پاور دی ہے، طاقت دی ہے، وہ دے دے گا تو ہو جائے گی۔ عورت کا اختیار نہیں ہے کہ طلاق کے بعد بھی کہہ دی میں تسلیم نہیں کرتی۔ ایک یہاں پر آسانی فقہ جعفریہ میں ہے، وہ یہ کہ نکاح کے وقت اگر عورت یہ شرط رکھے کہ مرد مجھے طلاق کا حق دے، ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ عورت یہ شرط رکھتی ہے کہ مہر کے ساتھ تقاضا کرتی ہے کہ مرد مجھے طلاق کا حق دے، تو پھر وہ اپنے آپ کو جب معاملہ انٹینس ہو جاتا ہے تو وہ اپنے آپ کو مرد کی وکالت میں طلاق دے سکتی ہے۔ یہ احناف میں بھی ہے، یہ ہمارے اندر احناف میں بھی موجود ہے۔ یہ اپنا جو نکاح نامہ ہے نا، نکاح نامہ کی کالم نمبر 16 اور 15 میں ہے نا کہ آیا کہ شوہر نے بیوی کو طلاق کا حق تفویض کر دیا ہے کہ نہیں، تو یہ وہی ہوتا ہے جب پہلے شرائط میں کی جائے اور مرد بھی یہ کہہ دے ٹھیک ہے میں اس شرط پر نکاح کرتا ہوں کہ آپ جب چاہو گی اپنے آپ کو طلاق دے دو گی، یہ جائز تو درست ہے، ایسا ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا اب آ جاتے ہیں عصر حاضر کے اس پہ، کیونکہ بہت ساری چیزیں پہلے تو نہیں تھیں، اب آ گئیں، جیسے عدالتوں کے قیام اب ہیں اس وقت، پہلے کورٹس نہیں تھے، ٹھیک ہے۔ اب جلدی جلدی پلیز میں چاہوں گی بتا دیں کیونکہ ہمارے پاس بالکل ٹائم کم رہ گیا ہے۔ تو سب سے پہلے علامہ صاحب یہ کورٹس کے تھرو طلاق ہو جاتی ہے، جیسے ابھی انہوں نے تو یہ مفتی زاہد اسلم صاحب نے اور مفتی سعید صاحب نے تو تھوڑا اس پہ بتایا بھی ہے، لیکن میں آپ سے بھی پوچھ لیتی ہوں اس پہ تاکہ آپ بھی اس پہ یہ کہ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو لکھے، ابھی جیسے رانا ساجد صاحب نے بھی کہا ہے کہ اگر وہ لکھتے ہیں اور کاغذی یعنی کہ کاغذی لکھیں گے تو وہ ہو جائے گی، یعنی کہ ان کے نزدیک تو ہو جائے گی۔ لیکن آپ سے بھی پوچھنا چاہوں گی کہ کورٹ کے تھرو کیا طلاق ایسے ہو جائیں گی کہ کوئی کہیں بیٹھا اور طلاق دے؟ میں عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں، فقہ جعفریہ کے نزدیک جب تک دو عادل گواہ کو نہ بٹھایا جائے اور طلاق کا ایک جملہ ہے پورا، وہ جملہ ٹرم پوری ایک صیغہ ہے، وہ صیغہ نہ کہا جائے کہ میں عربی میں کہ میں دو عادل گواہ کے سامنے اپنی بیوی کو پاکی میں طلاق دیتا ہوں، یہ جملہ ان دو گواہوں کے سامنے، عادل گواہ یعنی بے نمازی نہ ہو، کھلم کھلا گناہ نہ کرتے ہوں، یعنی چہرے پہ داڑھی ہو، یہ تمام شرائط ان میں پائی جاتی ہوں، اور پھر ان کے سامنے گواہ بنا کر اس کو طلاق دی جائے، تب یہ ایک طلاق واقع ہوگی۔ اس میں اس کو رجوع کی گنجائش ہے، یعنی عدت کے دوران وہ چاہتا ہے کہ اب میں، وہ پشیمان ہوتا ہے تو وہ چاہے اور جا کر اپنی بیوی سے رجوع کرے، یہ چاہے وہ 3 مرتبہ سیغے جاری کرے گا تب بھی وہ ایک ہی طلاق ہوگی، ایک نشست کے اندر 3 طلاقیں نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ میں مفتی صاحب آپ سے پوچھوں گی، یہ کورٹس پہلے نہیں تھی، کورٹس کے تھرو طلاقیں جائز ہیں جو ہو رہی ہیں ہمارے یہاں؟ اب کورٹ کے تھرو بھیج دیا جاتا ہے، ایک ایفیڈیوٹ ہوتا ہے 50 روپے کا، اس پہ لکھ کے بھیج دیا جاتا ہے۔ اس میں یہ بات ہے کہ طلاق کا حق اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد کو دی ہے، ٹھیک ہے نا۔ ایک تو یہ طلاق اگر کورٹ کے ذریعے سے دے دے، لکھ کے بھیج دیں یا ایفیڈیوٹ پہ لکھ کے بھیج دیں، طلاق ہو جائے گی، کیونکہ وہ مرد اپنے ہوش و حواس میں دے رہا ہے، طلاق ہو جائے گی اس میں۔ ٹھیک ہو گیا ہے جی مفتی صاحب۔ جی میں عرض کروں گا کورٹ کے ذریعے جو طلاق ہوتی ہے نا، یا ایفیڈیوٹ پہ ہوتی ہے 50 روپے کے پیپر پہ، ہاں قانونی طریقہ یہ ہے کہ کورٹ جو ہے شوہر سے رابطہ کرتا ہے، شوہر سے رابطہ کر کے خلا کی بات نہیں کرے، طلاق کی بات کریں، خلا کی بات، ہاں طلاق میں ایفیڈیوٹ پہ لکھ کے بھیج دیا ہے۔ جی جی بالکل بالکل واقع، شوہر اپنی بیوی کے لیے بھیجے گا تو طلاق واقع ہو جائے گی، اس میں طلاق کے الفاظ صاحب آپ کا بھی یہی موقف ہوگا آف کورس؟ نہیں، میں موقف اپنا دوں گا نا۔ جی جی جی، میرا موقف پہلے تو یہ ہے کہ موقف پورا لینا کہ جب آ گئے، دیکھیں کہ اصول و ضوابط وہی ہیں طلاق کے، ٹھیک ہے، مرد کے ہاتھ میں طاقت ہے، مرد دے گا۔ اب اگر کورٹ سے ہو رہی ہے تو بھی وہی قانون جاری ہوگا، اگر لڑکی خلا کا مطالبہ کر رہی ہے تو بھی وہی قانون لاگو ہوگا، نوٹس بھیجا جائے گا۔ اگر وہ حاضر نہیں ہوتا تو شریعت یہ کہتی ہے کہ اس کو اٹھائیں، اگر ایسے نہیں آ رہا تو پولیس کے ذریعے بلوائیں، اگر نہیں آ رہا تو ڈھونڈ کے لائیں، اور وہ آئے یا اپنے زبان سے اقرار کر دے یا دستخط کر دے یا بول دے یا وکیل کو کہہ دے جی میری طرف سے طلاق دے دو تو ہوگی۔ اور وہ جو جج بیٹھے ہوتے ہیں نا، جج بن کے، وہ بلاتے بھی نہیں، آج کل تو بڑی بےایمانی چل رہی ہے نا، وکیل کیا 25-30 ہزار روپے اس کو دیے، وہ آگے کیس لے جائے گا، کہتے کوئی بات نہیں ہے، غلط ایڈریس پہ نوٹس بھیجتے ہیں اور بندے کے بعد جاتا نہیں ہے، دوسری تیسری پیشے پہ ایسے ڈرامے گیری کرتے ہیں، چلو بھائی ہو گئی، لکھ کے دے دیا۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو بیٹھ کے اپنی منمانیاں کرتے ہیں نا، ان کو تھوڑا سا خوف خدا کرنا چاہیے، شرعی احکامات ہیں، یہ قرآن و سنت ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر اس طرح نوٹس بھی نہیں بھیجا گیا اور مرد کی رضامندی بھی نہیں ہے، اس کا انگوٹھا بھی نہیں ہے، دستخط بھی نہیں ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے،
تو شرعی طور پر طلاق ہوئی نہیں ہے یہ. ٹھیک ہے. اب ایک اور سوال عصر حاضر کا یہ ہے کہ ہمارے پاس پہلے بہت سارے ادارے اور بہت ساری چیزیں نہیں ہوتی تھی جو کہ اب ہیں. بہت سارے پریشرز میں ایسا ہے کہ شریعت میں تو اف آئی ایم ناٹ رانگ آپ اس کی بھی وضاحت کرتے جائیے گا کہ اگر کوئی شخص دوسری شادی کر رہا ہے ایک مثال کے طور پہ پہلی بیوی سے اس کے لیے اجازت لینا ضروری ہے, اور اگر وہ کر لیتا ہے تو پھر پہلی بیوی یا اپنے کسی ادارے کی پریشر میں اگر وہ طلاق دے رہا ہے تو وہ طلاق ہوگی یا نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی بیوی سے قطعاً اجازت کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو دوسری کرنی ہے دوسری کیجیے, تیسری کرنی ہے تیسری کیجیے, چوتھی کرنی ہے چوتھی بھی کیجیے. اور یہ جو قانون بنا ہوا ہے مجھے تو اس پہ آبجیکٹ ہے کہ یہ فقہ جعفریہ کے مطابق تو ایٹ لیسٹ نہیں ہے کہ پہلی بیوی سے اجازت لینی ضروری ہے. ایک بات تو یہ, اب دوسری بیوی کے پریشر میں وہ پہلی بیوی کو طلاق دے دیتا ہے تو یعنی اگر وہ جبرن دیتا ہے تو جبرن وہ گن پوائنٹ پر یا کسی کے پریشر میں طلاق دیتا ہے, وہ خود راضی نہیں ہے تو خود راضی نہیں ہے تو طلاق نہیں ہوگی. جب تک راضی ہوگا تب طلاق ہوگی. یہی سیم سوال ہے, پلس اس میں یہ ایڈ آن کر لیجئے گا کہ پہلی بیوی اگر پریشر کر رہی ہے بہت زیادہ اور وہ نہیں سمجھ رہی کوئی بات, اور وہ پھر بار بار وہ کہے کہ جی آپ کریں ورنہ تو آپ کے, کیونکہ اب ہم دیکھ رہے ہیں نا مسلم آرڈیننس کے تھرو پچھلے ہفتے دی ہے لاہور میں ایک شخص کو سزا دی ہے, تو کیا یہ صحیح ہے؟ نہیں دیکھیں, یہ عدالتی جو نظام ہے نا, جو قانون, بہت سارے قانون ایسے ہیں, صرف یہ نہیں آئلی قوانین میں نہیں, بہت سارے قانون یہ ہے کہ شریعت سے متصادم میں تصادم ہے اس کا, اور شریعت اس کو الاؤ بھی نہیں کرتی, مگر یہاں پہ قانون نافذ ہے. ہاں وہ قانون جو ہے نا, اس قانون کے تحت اگر ایک تو بیگم سے بیوی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے, اور وہ 4 بھی کر لے, 3 بھی کر لے, 2 بھی کر لے. پھر یہ جو ڈیورس اگر ہو رہی ہے, ڈیورس کا یہ ہے کہ مطلب اس زبردستی, میں تو وہی چیز ہے, مرد کو جو نا اللہ تبارک نے اختیار دیے. نہیں مطلب پہلی بیوی کی پریشر میں زبردستی وہ کر رہا ہے, وہ خود نہیں دے رہا, اور اگر کسی اپنے, کیونکہ مسلم آرڈیننس ہے اس کے تحت اس کو یہ کہا جائے کہ تمہیں سزا ہو جائے گی, تو وہ اگر دے رہا ہے اس ڈر میں تو کیا کرے؟ اگر وہ خود سے دے رہا ہے طلاق, پریشر پہ آ کے ہی کیوں نہ دے رہا ہے طلاق, تو مگر ایک صورت یہ بھی ہوتی ہے کہ دولہے والے, لڑکی والے جو ہے نا وہ طلاق نامہ وغیرہ لکھوا کے لے کے آتے, وہ جان چھڑانے کے لیے ویسی دستخط نہیں کرتا, جان چھڑانے کے لیے نہ پڑھا نہ کچھ, ویسے ہی کر کے دے دیا تو اسے طلاق باقی نہیں ہوگی. جی آپ کا کیا سوال ہے؟ وہی یہ مسلم آرڈیننس والے پہ کہ پچھلے ہفتے ایک آدمی کو لاہور میں اس پہ سزا دے دی گئی ہے, تو اب آپ بتائیے کہ پہلی بیوی کے ہوتے ہوئے اگر دوسری شادی کر لی ہے, اور پلس وہ پہلی بیوی, اور اگر ان کا ادارہ اس بات کی وہ کر رہا ہے کہ جی آپ طلاق دیں ورنہ تو آپ بھگتیں گے, تو پھر کیا کریں گے وہ؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن مجید فرقان حمید میں, فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ, تم چاہو نکاح کرو 2 2 3 3 4 4. علامہ صاحب نے بیان کیا کہ مطلق اپنے اطلاق کو جاری ہوتا ہے, بالکل ایسا ہی, لیکن اسی میں آگے اللہ رب العزت ارشاد فرماتا اللہ تعادلوا, اگر تم عدل و انصاف کر سکتے ہو تو فواحدہ, عدل و انصاف نہیں کر سکتے تو ایک ہی صحیح ہے, اور عدل و انصاف کر سکتے ہو پھر 2 بھی کرو, 3 بھی کرو, 4 بھی کرو, ٹھیک ہے. اب یہ جو قوانین ہمارے ملک کے قوانین ہیں وہ بے شمار ایسے ہیں جو شریعت سے واقعی متصادم ہیں, اور اس کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں جو کورٹ تو آرڈر جاری کر دیتا ہے لیکن شرعی لحاظ سے وہ واقع نہیں ہوتے ہیں معاملات. ٹھیک ہو گیا. مفتی زاہد اسلم صاحب, اب اس یہ تو کہہ رہے نہیں ہوگی, سب یہ کہہ رہے ہیں, اب آپ بھی بتا دیں. تو میں تو کہوں گا کہ ہوگی. اچھا بتائیے. ہاں اس کی وجوہات یہ ہیں کہ دیکھیں, جہاں پر بات آتی ہے جبر کی, اب پہلے تو جبر کو سمجھنا کہ زبردستی کا مطلب کیا ہے. بھائی سامنے بیوی تو پریشر دے نہیں سکتی, بیوی کو جج لگی ہوئی ہے تو وہ دے رہی ہے نا بھائی, کیوں کہہ رہی ہے؟ اب یہ ایک سچویشن بتا رہے ہیں, تو اس میں کیا ہوگا؟ سچویشن کے مطابق انہوں نے جواب دیا کہ مرد کے پاس اقتدار ہے, مرد کے پاس طاقت ہے, اور جبر اور اکراہ کا مسئلہ وہاں پر جاری ہوگا جہاں اس کو لگے سامنے وہ گن لے کے کھڑی ہوئی ہے. جیل مسلم آرڈیننس کے تھرو ہو گئی نا پچھلے ہفتے لاہور میں. مسلم آرڈیننس ہمارے لیے حجت نہیں ہے, ہمارے لیے حجت ہے قرآن. اور یہی تو پوچھ رہے ہیں آپ سے کہ ہوگی نہیں, کیونکہ ایک بندے کو سزا مل گئی ہے, وہ جیل جا چکا ہے, چلا گیا ہے. مسلم آئلی جو قوانین ہیں ان کا اصول یہ ہوتا ہے کہ یہ اسلامی نظریاتی کونسل کے پاس جانے چاہیے, آپس میں ان کا مشاورت ہونی چاہیے, پھر آگے جا کر قانون بننا چاہیے. اب یہ جو انہوں نے سزا دی ہے, پہلی بات تو یہ کہ قرآن میں مطلق ہے, جب مرد چاہے تو شادی کر لے, بیوی کی کسی بات پر تسلیم نہ کیا جائے, اس سے پوچھنا بھی ضروری نہیں ہے, اس کو بتانا بھی ضروری نہیں ہے. اس کو جب گھر مل رہا ہوا ہے, اس کو کھانا مل رہا ہے, پہننے کو مل رہا ہے, اس کو کیا تکلیف ہے؟ جب قرآن نے کہہ دیا کہ بھائی 2 کر لے, 3 کر لے, 4 کر لے, اور بھائی کریں, میں اس دور کے اندر میں فتویٰ دے رہا ہوں. اور جو یہ ادارہ کر رہا ہے, پھر اگر کوئی بھی ادارہ ایسے کرے, ادارہ غلط کر رہا ہے, میں ادھر آ رہا ہوں نا, ابھی تو میں یہ بتا رہا ہوں. دیکھو علماء کے لیے, پیروں کے لیے تو فرض ہے
کہ ایک کے ساتھ دوسری تیسری لازمی کریں، اور جو فوجی حضرات ہیں میں ان کو بھی کہوں گا کہ وہ ایک بھی کریں، ایک کے بعد دوسری کریں، جس شہر میں نوکری کرتے ہیں ایک وہاں رکھیں ایک پیچھے رکھیں۔ اور دوسرے بھائی یہ جو جبر و اکراہ والی ہے وہ تو اجازت ہی نہیں ہے، اجازت ہے، ان کے لاء میں اجازت نہیں، جبھی تو سزا دے دی انہوں نے۔ بھائی غلط ہے نا، نکاح نامے کے اندر جو لکھا ہوا ہے کہ آیا کہ اپنے اس ثالثی کونسل سے اجازت لی ہے کہ نہیں لی، بھائی ثالثی کونسل کے پاس جائے پہلے اجازت لے، بھائی وہ ثالث کو کس نے طاقت دی ہے کہ وہ پہلے بتائیں؟ بھائی اس میں اتنا کہہ دے، ایک ایگریمنٹ بنا کے دے دے کہ بھائی دیکھو میں کر رہا ہوں اور آپ کے اخراجات میں کمی نہیں آئے گی۔ اب وہ دو باتیں بڑی زیر بحث رہتی ہیں، ایک تو بندہ یہ کہتا ہے کہ مجھے غصہ اتنا آیا تھا کہ مجھے پتہ نہیں چلا کہ میں نے طلاق دے دی۔ نہیں غصے کی بات نہیں ہو رہی ہے مفتی صاحب، میں نے سچویشن بتا دی نا آپ کو۔ میں دو باتیں بتا رہا ہوں، ایک بات یہ ہے کہ جو ہمارے معاشرے کے اندر یہ ہوتا ہے نا، دے کے کہتے ہیں کہ میرا تو ہوش بھی نہیں تھا، بھائی تیرا ہوش نہیں تھا تو نے طلاق کیوں بولا؟ بھائی یہ ہوش میں نہیں تھا تو نہ بول۔ اگلی بات یہ ہے کہ یہ جو جبر اور اکراہ والی بات ہے، اگر تو سامنے وہ گن لے کے کھڑی ہوئی ہے، چل گولی مار دوں گی، تو اس صورت میں جان بچانے کی غرض سے وہ کہہ دے زبان سے ٹھیک ہے بھائی دی، لیکن دل میں وہ بعد میں یہ کہے کہ میں نے تو دل میں ارادہ نہیں کیا، تو یہاں پر یہ بات آ سکتی ہے۔ اگر گن پوائنٹ کی بات ہی نہیں ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے، سزا دینے کی بات ہو، جیل میں ڈالنے کی بات ہو، اور پھر تو پھر نیت نہیں ہوتی تو اور ابھی یہاں نیت آ گئی۔ نہیں یہاں پر دیکھیں میں یہاں پر یہ بات کر رہا ہوں کہ اپنے آپ کو ایک بندہ سامنے کافر کھڑا ہوا ہے، کافر کہتا ہے چل بھائی کلمے کا انکار کر، اب یہاں پر جان بچانا فرض ہے، خودکشی حرام ہے، اب وہ جان بچائے گا۔ ادھر بھی اگر سامنے گن لے کے کھڑی ہوئے تو جان بچائے گا، اگر وہ کہتے ہیں کہ چاہے بیوی کھڑی ہو چاہے ادارہ ان کا کوئی بھی کھڑا ہو، گن پوائنٹ پر جبر و اکراہ ہو، چل بھائی کہ صرف جان کے مسئلے کی صورت میں جی بالکل صرف جان کے مسئلے کی صورت میں، ہاں جان بچانے کی غرض سے۔ لیکن اگر کوئی اور جیل کا پریشر ہو مثال کے طور پر، نہیں اس میں جیل کا کیا پریشر ہے، جائے گا تو واپس آئے گا نا۔ نہیں نا، تو ابھی آپ دیکھیں نا بھیج دیا نا، پچھلے ہفتے چھوٹ جائے گا نا، سزا دے دی نا، نہیں تو پھر وہ دیکھیں نا اس میں ساری چیزیں، کیونکہ دیکھیں اس میں پرکس اینڈ پریویلیجز بہت ساری جائیداد ہے، یہ وہ سب چیزیں وصول کر لی جاتی ہیں، وہ بھائی وہ اس مظلوم کے لیے ایک راستہ اور ہے، وہ مظلوم ادارے میں جائے، ان کو جا کر یہ بولے کہ جی میں نے کر لی ہے اور میں اپنی بات پر قائم ہوں، آپ کیس کرتے ہیں جو کرتے ہیں میں دوسری کو کبھی بھی نہیں چھوڑوں گا، اگر پہلی پھر بھی فنکاریاں کرتی ہے تو اس کو بولے کہ تجھے چھوڑ دوں گا، اس کو نہیں چھوڑوں گا، خود ہی سیٹنگ میں آ جائے گی۔ جب دو صحیح نہیں رہتی تو پھر تیسری کر لے، دو خود بخود سیٹنگ میں آئیں گی، جب تین والے تینوں نخرے کرتی ہیں تو پھر چوتھی کرے، پھر کام سیدھا ہوگا۔ میں چاہوں گی کہ مفتی صاحب دعا کرا لیجئے، وقت ہو گیا۔ درود شریف پڑھ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی اللہم آمین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ربي إني مغلوب فانتصر ربي إني مغلوب فانتصر ربي إني مغلوب فانتصر وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد یا الہ العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما، ہمارے ساتھ درگزر کا معاملہ فرما، پریشان حالت دستگیری فرما، ہر قسم کی فتنے اور فساد سے محفوظ و معاف فرما، یا رب العالمین اپنے نام کی مٹھاس و حلاوت نصیب فرما، ہر حال میں اپنا نام لینے کی توفیق عطا فرما، سرور کونین شافی محشر ذاکر کوثر رحمت للعالمین محمد مجتبی احمد کبریا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما، یا رب العالمین اس مجلس میں جو گفتگو ہوئی ہے اور لوگوں کے لیے نفع عام بنا، یا رب العالمین لوگوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، یا رب العالمین ہمارے معاشرے کو دین والا معاشرہ بنا، نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنے والا معاشرہ بنا، یا رب العالمین فلسطین کے مسلمانوں کی شہادتوں کو قبول و منظور فرما، یا رب العالمین وہاں کے بچے عورتیں بوڑھی مائیں چیخ رہی ہے، یا رب العالمین ان کے درد اور غموں کو یا رب العالمین سکون و راحت عطا فرما، یا رب العالمین ان کی تمام تر پریشانی اپنے فضل سے دور فرما، یا رب العالمین اسرائیل کو نیست و نابود فرما، تباہ و برباد فرما، یا رب العالمین مجاہدین جو وہاں برسر بیکار ہے لڑ رہے ہیں، یا رب العالمین بے سر و سامانی کے باوجود تیرے دین کی سربلندی کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں، یا رب العالمین ان کو فتح مبین عطا فرما، یا رب العالمین ان کو فتح مبین عطا فرما، یا رب العالمین فلسطین کو آزادی عطا فرما، یا رب العالمین ہم سب کو بیت المقدس کی زیارت کرنے کی توفیق عطا فرما، حرمین شریفین کی عزت و توقیر میں اضافہ عطا فرما، یا رب العالمین ہم سب کو حج عمرے کی سعادت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، رمضان المبارک کی آخری ایام ہیں،
یا رب العالمین جو غلطیاں ہوئی ہے، جو کوتاہیاں ہوئی اپنے فضل سے معاف فرما یا رب العالمین. ہم ان گھڑیوں کے اور رمضان مبارک ان چند ساعتوں میں، چند ایاموں میں ہمیں خوب سے خوب عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما یا رب العالمین. آپ کو منانے کی توفیق عطا فرما یا رب العالمین. ہماری تمام تر پریشانی اپنے فضل سے دور فرما یا رب العالمین. نجات کی گھڑی ہے، نجات کے ایام ہیں، ہمارے والدین کی کامل مغفرت فرما یا رب العالمین، کامل مغفرت فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا آمین ارحم ثم آمین یا رب العالمین. آپ تمام علماء کرام کا بہت شکریہ جس خاص موضوع پہ آپ لوگوں نے اپنی تفصیلاً گفتگو فرمائی. اسی کے ساتھ ناظرین اپنی میزبان نصفی کو دیجیے اجازت. اسی دعا کے ساتھ کہ زندگی رہی تو کل ایک مرتبہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.